Khush Amdeed listeners, I am yours narrator and today we are going to start episode number 27 of Tarbate Dil by Manat Shah. ये क्या, हम सब यहाँ हैं और फाहा और हाशिम अभी तक नहीं आए। इहाब ने कहा था। नहीं, वो नहीं चल रहे, उन्होंने एक्सक्यूज़ कर लिया है। एक्चुअली कल रात ही हाशिम को इमरजेंसी केस अहम मीटिंग के लिए इस्लामाबाद जाना पड़ा, तो फाहा ने एक्सक्यूज़ कर लिया है। अरहम ने कहा था ओके फिर चलो, बोर्डिंग टाइम स्टार्ट हो गया है। अरसन ने कहा था। वहाँ सब थे सिवाय फाहा और हाशिम के और अब्दाल के। जैनब ने कहा था कि अगर अब्दाल जाएगा तो वो नहीं जाएगी, इसीलिए वो खुद ही तबीयत खराबी का बहाना लगाकर रुक गया था। बोर्डिंग से फ्री होते ही वो सब प्लेन में जाकर बैठे थे और कुछ देर बाद ही प्लेन मलेशिया की परवाज़ भरने को तैयार था। सब बहुत खुश थे। ईशू, मुझे डर लग रहा है, सीट बेल्ट बांधते हुए उसने कहा था। बेबी को डर क्यों लग रहा है? उसने उसके कान के पास होते हुए कहा था। जब उड़ान भरता है जहाज तो मुझे स्कैरी लगता है, उसने खौफजदा लहजे में कहा था। अरसम का हाथ पकड़ लेना, नहीं डर लगेगा, उसने मशवरा देते कहा था और अपनी सीट पर बैठ गई थी। कुछ देर बाद अरसम भी जोइशा के पास आकर बैठा था और सीट बेल्ट बांधी थी। जब ही जहाज ने उड़ान भरी थी और जोइशा ने मजबूती से अरसम का हाथ पकड़ा था। प्लीज़ सिम, प्लीज़ गुस्सा नहीं होना आपने, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसको गुस्से से खुद की तरफ देखते उसने उसकी बाजू को नीचे से हाथ गुजारते उसके बाजू को ज़ोर से पकड़ते कहा था और उसके बाजू में मुंह छिपा लिया था। उसको बच्चों की तरह डरते देखकर अरसम ने न जाने क्यों उस लम्हे इस पर बहुत प्यार आया था। तब ही उसके गिर्द बाजू लपेटते उसकी कमर को सहलाते उसको रिलैक्स करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट सीन। कुछ घंटों बाद वो मलेशिया के होटल में थे। कुछ देर रेस्ट करने के बाद फ्रेश होकर नीचे आए थे और अब सब खाना खा रहे थे। गाइज वी हैव 2 days। अभी यहाँ के 10 बज रहे हैं दिन के, तो अगर कोई ज़्यादा थका हुआ नहीं है तो हम आज ही हाइकिंग पर चलें, इहाब ने कहा था। क्या हमारे साथ जोइशा भी जाएगी? हमना ने पूछा था। क्यों, उसे जाना मना है? अरहाम ने कहा था। नहीं, वो तो जहाज में भी इतना डर रही थी। हाइकिंग की अलिफ बे भी इसे नहीं पता होगी। असल में 4 दीवारी में रह ही ना रही है ना, इसे क्या पता इस सब का? हमना ने गड़बड़ाते हुए कहा था। तो हम सब किस लिए हैं? हम देख लेंगे, डोंट वरी। मेरा हो गया, मैं अपना बैग लेकर आ रहा हूँ और बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ, तुम सब भी आ जाओ, इहाब ने उठते हुए कहा था। ओके गाइस, आई थिंक चलना चाहिए, बाकी सब ने भी उठते हुए कहा था। जोइशा भी अरसम के पीछे ही रूम में आई थी। सम, मुझे नहीं जाना, मैं रूम में ही रह लूँगी, आप चले जाइए, उसने धीमे लहजे में कहा था। ओके। उसने अपना बैग, कैमरा और बाकी चीज़ें उठाते हुए कहा था। चलो जोशी। अरशम अरसम इशाल ने अंदर आते हुए कहा था। वो नहीं चल रही। शी सेड, मैं यहीं रह लूँगी, तुम लोग आ जाओ, उसने इशाल से कहा था और फिर बाहर चले गया था। जोइशा को दुख हुआ था कि काश एक बार भी सही वो कह ही देता कि मैं हूँ, मगर नहीं, उसे इतनी फुर्सत कहाँ, वैसे भी वो नहीं होगी तो शायद उसे सुकून हो। उसने आंखों में आते आंसू का गला घोंटते हुए सोचा था। ऐसे कैसे, तुम चलो, इशाल ने उसका हाथ पकड़ा था। मगर मुझे ईशू, मेरी बात तो सुनो, वो कहती ही रह गई, मगर वो उसका हाथ थामे उसे खींचती हुई ले आई थी। गाड़ी में बिठाया था। कुछ देर में वो मलेशिया की सबसे बड़ी चोटी के पास थे। वो सब के सब बहुत एक्साइटेड थे। एक पल के लिए सब कुछ भूल भाल कर अपने पैशन और जुनून में खो गए थे। सो एक्साइटेड, इशाल ने चोटी पर खड़े होकर बाजू खोलते हुए कहा था। हाँ, हम सब एक्साइटेड हैं, सिवाय इसके जिसके चेहरे से खौफ ही ख़त्म नहीं हो रहा। हमने ने मजाक उड़ाया था जोइशा का। अरसम, इहाब और अरहाम को अपने गिर्द कपल्स लगाकर रस्सियां बांधते देख जैनब ने भी नफरत से जोइशा को देखा था। रात से वो यही सोच रही थी कि क्या किया जाए कि वो इस गुनाह में शामिल भी ना हो और जोइशा भी रास्ते से हट जाए, और तभी उसके जहन में धमाका हुआ था।
اس کو سمجھ آ گیا تھا کہ جب جب ارسم نے اس کو اپنے ساتھ ملایا تھا تب تب زوئشا کے چہرے پر تکلیف کے آثار آئے تھے، یعنی اگر وہ اسے مجبور کر دے طنز کے تیر چلا کر اسے چوٹی سے چھلانگ لگانے کے لیے تو وہ اسے راستے سے ہٹا سکتی ہے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اسے میں اس کی جان کو بھی خطرہ تھا، مگر اس بار وہ اپنے ساتھ ساتھ ارسم کو بھی آزمانا چاہتی تھی کہ اگر وہ لڑکی صرف اس کا بدلہ ہے تو وہ اسے نہیں اپنی دوستی کو بچائے گا، اور ویسے بھی اس کے مرنے سے ارسم کا بھی بدلہ پورا ہو جائے گا۔ اور پھر یہ سب سوچتے اس نے اپنے پلان پر عمل کرنے کا سوچا تھا۔ ہمنا سے وہ بہت مختصر ضرورت کے تحت بات کر رہی تھی، مگر وہ جانتی تھی کہ اگر وہ زوئشا کو کچھ کہے گی تو ہمنا بھی پیچھے نہیں رہے گی، کیونکہ کسی کو برا بھلا کہنے کا، ٹارگٹ کرنے کا کوئی موقع وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ تب ہی کچھ سوچتے ہوئے اشال کو اگنور کرتے ہوئے وہ بولی تھی، ہائے کیسی بھیگی بلی بنی بیٹھی ہو تم زوئشا۔ ارسم کا بدلہ بیچ میں آ گیا، ورنہ تو اس نے مجھے ہی چننا تھا، زینب نے سرد آہ بھرتے ہوئے کہا تھا۔ ہمنا اس کی بات پر مسکرائی تھی، مگر اس کے لفظوں سے زوئشا کے چہرے پر تکلیف ہمنا نے بھی نوٹ کی تھی۔ تب ہی اسے مزہ بھی آیا تھا۔ دیکھو زینب، ارسم بھائی کا ٹیسٹ اتنا گندا نہیں ہے، تو اتنا خود سے مت ملاؤ، کوئی بدلہ نہیں ہے یہ، پلیز چپ کر جاؤ، فضول مت بولو۔ اشال نے روکنا چاہا تھا اسے فضول گوئی سے۔ تمہیں پتا ہے زوئشا اس جگہ کا نام کیا ہے؟ یہ ماؤنٹنگ ٹورک سیبا ہے۔ پتا بھی ہے کہاں ہو تم؟ ملیشیا میں ہو تم، اور جس پہاڑ کی چوٹی پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہ سطح زمین سے 3100 فٹ بلند ہے۔ یہاں ہائکنگ کرنے والے ڈر اور موت کی انتہائی قریبی کیفیت سے گزرتے ہیں، مگر تمہیں کیسے پتا ہوگا؟ 4 دیواروں میں قید رہنے، گھٹ گھٹ کر سانس لینے والی لڑکی ہو تم اصل میں وہ چونٹی ہو جسے سامنے دیکھ کر میں خوار ہو سکتی ہوں، اپنا خون جلا سکتی ہوں، مگر تمہیں مار نہیں سکتی۔ زینب نے لہجے کو حد المکان زہر خند بنا کر ہاتھوں کو نچا کر سامنے بیٹھی معصوم سی نازک سی لڑکی سے کہا تھا، لیو ہر زینب، اس کو کچھ بھی کہنا فضول ہے، اور تم کیوں اپنا خون جلا رہی ہو؟ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ یہ صرف بدلہ ہے۔ بدلہ، یہ بات تم بھی نہیں جھٹلا سکتی اشال رندھاوا، ہمنا نے کہا تھا۔ اور زوئشا کی آنکھوں سے آنسو بہے تھے۔ وہ ظلم تھا، وہ اس کا ظلم سہتی تھی، وہ ظالم تھا اور وہ اس کا ظلم سہتی تھی، مگر کسی اور کی طرف سے ملے اس کی بے وفائی کے طعنے کے تیر اس کی روح گھائل کرتے تھے۔ وہ چاروں اس ٹائم ماؤنٹ ٹورک سیبا کی چوٹی پر بیٹھی تھی، زینب، زوئشا، ہمنا، اشال، جبکہ ارسم، ایہاب اور ارحام اس چوٹی سے دوسری چوٹی کو چھوتی لمبی رسی پر چلتے موت سے بے فکر اپنے شوق کو پورا کر رہے تھے۔ او شٹ مین، ویڈیو بنانی تھی اور کیمرہ اوپر ہی بھول آیا۔ تم لوگ کنٹینیو کرو، میں لے کر آتا ہوں، ارسم نے ایہاب اور ارحام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور پھر دوبارہ سے اوپر چڑھائی چڑھنا لگا تھا۔ یہ گولڈن چانس ہے ارسم سے جیتنے کا، سو بڈی، ہو از نیکسٹ ونر؟ ایہاب نے آنکھ مارتے ہوئے کہا تھا، ارحام کو اور خود میں مزید جوش لاتے ہوئے نیچے کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ آج انہیں ہر حال میں اس ہائکنگ کو کمپلیٹ کرنا تھا۔ نیچے آ کر ان کے پاس صرف 2 دن تھے، جہاں ایک خوبصورت جزیرہ تھا اور سمندر کا گہرا سبز پانی۔ زینب، میرا کیمرہ پکڑاؤ۔ ارسم نے اوپر آنے کی بجائے نیچے سے ہی اونچی آواز لگائی تھی، اور زینب نے فوراً اٹھ کر کیمرہ لے کر ارسم کو کیمرہ پکڑایا تھا۔ بیسٹ آف لک، اس نے اس کو محبت پاش نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا، ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ اس نے آنکھ ونک کی تھی اور نیچے کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ ہائکنگ کرتے ہوئے وہ ہمیشہ اچھے موڈ میں آ جاتا تھا، سب کچھ بھول بھال کر۔ اب تو اپنی اوقات سمجھ جاؤ زوئشا، تم اس کے لیے کچھ نہیں ہو، مطلب تم کہیں نہیں ہو۔ زینب نے بیٹھتے کھنکارتے لہجے میں
مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا تھا، بس کر دو زینب، تمہیں کوئی حق نہیں بنتا ایسا کہنے کا، وہ بیوی ہے اس کی۔ اشال کو غصہ آیا تھا اس کی باتوں پر، تبھی زوئشہ کے کاندھوں پر ہاتھ رکھ کر شعلہ بار نظروں سے زینب کو دیکھتے کہا تھا، بیوی؟ یہ خوب کہی تم نے۔ چلو یہی صحیح، ٹرن اوور بوٹل، جانتے ہو نا اس کھیل کو؟ ڈیئر زوئشہ، ولید خان اور نو مس ذکی اللہ، ہر نیم از زوئشہ ارسم سلطان چودھری۔ اشال نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کاٹدار لہجے میں کہا تھا، واٹ آر یور سو جسٹ ٹرن دی بوٹل، جس پر یہ ٹرن ہوگی وہ یہاں سے کود کر ثبوت دے گی اپنی محبت کا، بلکہ میں کہتی ہوں بوتل کی ضرورت ہی کیا ہے، ہم دونوں کو کودتے ہیں، اپنی محبت کو آزماتے ہیں۔ ارسم نے جس کو بچا لیا وہ اس کی زینب نے کہتے زوئشہ کے آگے اپنا دایاں ہاتھ کرتے کہا تھا، اور اشال کا دماغ کھولا تھا اس کی بات سن کر۔ اس ٹائم وہ اسے سائیکو لگی تھی۔ تم پاگل ہو؟ 3100 فٹ کی بلندی، نیچے گہرا سمندر، دماغ سیٹ ہے؟ پاگل ہو گئی ہو؟ اشال کو سن کر ہی خوف آیا تھا، اور وہ جس نے نہ بولنے کی قسم کھا رکھی تھی اس کا اپنے سامنے رکھا ہاتھ دیکھ کر تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ کرنے دو نا اشال، تم کیوں ہر بات میں گھسیٹتی ہو؟ اٹس گونا بی گریٹ ایڈونچر، آلو ایڈونچر۔ ہمنا نے ہاتھ کی انگلیوں سے وکٹری کا نشان بنا کر دکھاتے جوش سے کہا تھا، میں بہت ایکسائٹڈ ہو رہی ہوں۔ ہمنا کو ویسے ہی پرائے پنگے میں کودنے کا شوق تھا۔ میں تو کہتی ہوں ایشو، تم بھی ان کے ساتھ کود جاؤ۔ آر یو اسکیئرڈ بیبی؟ پھر زینب کی طرف دیکھتے ہمنا نے اس سے پوچھا تھا۔ نو، وائی آئی ایم اسکیئرڈ؟ آئی ڈو ایوری تھنگ فار مائی لو۔ 3100 فٹ کی بلندی میری محبت کے آگے کچھ بھی نہیں، اس نے بے تاثر لہجے میں کہا تھا، اور زوئشہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتے ہوئے اٹھایا تھا۔ باز آ جاؤ زینب، وہ تمہاری باتیں سن کر ہی مر گئی ہے، وہ یہ ماحول یہ سب نہیں ڈیزرو کرتی، اسے عادت نہیں ہے۔ تیز چلتی ہوا میں اس کے لرزتے جسم کو اس نے اپنے سینے کے ساتھ لگاتے ہوئے کہا تھا، ہاں تو میں تھوڑی نہ لائی ہوں اسے یہاں پر، اب اس کا شوہر ہی اسے پل پل مارنا چاہتا ہے تو میں کیا کر سکتی ہوں، کیا کہہ سکتی ہوں؟ زینب نے کاندھا اچکاتے ہوئے کہا تھا، زوئشہ محبت نہیں کرتی ہو کیا ارسم سلطان چودھری سے، اپنے شوہر سے؟ کہتے ہی اس نے اس کا ہاتھ کھینچا تھا اور کھینچتی ہوئی اسے چوٹی کے ایج پر لائی تھی۔ آنکھیں کھولو، اس نے اس کا ہاتھ پر دباؤ بڑھاتے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی تھی اور اس کا اسی لمحے بری طرح سر چکرایا تھا۔ ہائٹ فوبیا تھا اسے، اور گہرے پانی سے وہ کوسوں دور بھاگتی تھی۔ اتنی بلندی پر کھڑے ہو کر نیچے دیکھتے وہ سانس لینا بھول گئی تھی۔ زینب چھوڑ دو اسے، میں اپنی ذمہ داری پر اسے ساتھ لائی ہوں، اشال نے بھاگتے ہوئے ان تک آتے کہا تھا۔ سو لیٹس گو فار اے ونڈرفل رائڈ ڈیئر زوئشہ، اس نے اس کا ہاتھ پکڑتے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور پیچھے مڑ کر اشال کو تلخی سے مسکراتے ہوئے دیکھا تھا۔ نہیں، زوئشہ نے نیچے دیکھتے شدت سے آنکھیں بند کرتے پیلے پڑتے رنگ سے کہا تھا، مگر وہ کہاں سننے والی تھی، اس کا ہاتھ لیے کودی تھی، اور کودتے ہی اس کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ ارسم، زوئشہ شدت سے چلائی تھی۔ ایہاب ارحام نے زوئشہ کی آواز سنی تھی، مگر جس سائڈ سے وہ کودی تھی وہ دونوں وہاں سے کافی دور تھے۔ زینب، زوئشہ، ارسم نے دونوں کو نیچے کی طرف گرتے دیکھا تھا۔ ارسم، سیو می! زینب اس تک آتے چلا رہی تھی۔ زینب اس کی بائیں سائڈ تھی تو زوئشہ دائیں سائڈ۔ اس نے نفرت سے زوئشہ کو دیکھا تھا، اور اس سے پہلے کہ زینب اس کی پہنچ سے دور ہوتی اپنی رسی کے ساتھ وہ ہوا میں لہرایا تھا اور زینب کو بازو سے تھام کر قریب کیا تھا۔ ہوا کے زور پر اس نازک جان نے اپنی آخری امید ٹوٹتی دیکھی تھی۔ اس دشمن جان کی باہوں میں اس کا وجود دیکھا تھا، اور گہرا سبز سمندر میں اس کے آنسو ہواؤں کو چیرتے ہوئے گزرتے گئے تھے، اور اس سبز پانی نے وہ درد اپنے سینے پر سہا تھا۔ اس کا دل سکڑ کر بے جان ہوا تھا، اور ایک بے جان وجود کو پانی میں تحلیل ہوتے چوٹی کے درمیان میں کھڑے ایہاب ارحام، زینب کو باہوں میں بھرے ارسم سلطان چودھری نے، اور اشال اور ہمنا نے چوٹی کے
ایش پر کھڑے دیکھا تھا۔ پانی میں وہ گری تھی، ارد گرد کا پانی اچھلا تھا جیسے پتھر کو پانی میں مارنے سے ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ بس اتنا سا ارتعاش ہی تو پیدا ہوا تھا۔ بس ختم ہوا تجھے پانے کا جنون۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دماغ سیٹ ہے تمہارا؟ اس نے نفرت سے کہا تھا زینب کو پکڑتے، اور اپنی کمر پر بندھی بیلٹ اس کی کمر پر باندھی تھی جبکہ دھیان اس کا نیچے ہی تھا۔ تم نے ثابت کر دیا ہے میری محبت کو، ہماری دوستی کو۔ میں نے اس سے کہا تھا وہ مجھے بچائے گا، تمہیں نہیں، اس لیے میں اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسے لے کر کودی۔ اس نے اس کے کاندھوں کو پکڑتے ہوئے کہا تھا شٹ اپ، تم سے تو میں بعد میں ملتا ہوں، پہلے اس بیوقوف لڑکی کو دیکھ لوں۔ ایک بات یاد رکھنا، تمہیں اس لیے بچایا ہے کہ تم ارحام اور ہم سب کی ذمہ داری پر یہاں آئی ہو، تمہارے باپ کو جواب دینے کے لیے بچایا ہے تمہیں، ورنہ میری طرف سے تم جہنم میں جاؤ۔ آئی ڈونٹ کیئر، محبت نہیں بھی کرتا اس سے تو میری بیوی ہے وہ، اور نکاح کے دو بول کے پیچھے میں قاتل نہیں بن سکتا۔ اس چٹان کو رسی کو مضبوطی سے پکڑ کر رکھنا، غصے اور نفرت سے کہتے۔ اس نے اپنے گرد لگی ساری رسیاں اس کی کمر پر باندھی تھیں۔ ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر ایہاب اس کو اوپر پہنچاؤ، ایہاب کو زوردار آواز میں کہتے۔ اس نے نیچے دیکھا تھا، وہ ساری پانی کے اندر تھی، بس ایک ہاتھ باہر تھا اور اب وہ بھی پانی میں تحلیل ہو رہا تھا۔ وہ شور نہیں کر رہی تھی، اپنا بچاؤ نہیں کر رہی تھی، اپنی زندگی بچانے کے لیے لڑ نہیں رہی تھی، یہی تکلیف دہ تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ چٹان پر رکھتے خود کو بھی ہواؤں کے سپرد کر دیا تھا۔ دل کسی انجانے خوف سے لرز رہا تھا۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ وہ اس کو تکلیف پہنچاتا تھا، اس کو سب کے سامنے ڈیگریڈ کرتا تھا، اسے دکھ دیتا تھا، مگر یہ بھی سچ ہے کہ وہ اسے اپنے آس پاس اپنے قریب دیکھنا چاہتا تھا۔ یہ بھی سچ ہے کہ اسے اس سے محبت اس پہلے لمحے میں ہو گئی تھی جب وہ پہلی بار اس کو یونیورسٹی میں اس پزل باکس کے ساتھ ملا تھا، مگر ہر لمحہ اس کے احساس کو اس کے دماغ میں مضبوط غلط فہمی کے بدلے نے دبایا تھا۔ زندگی میں شاید کبھی کسی وقت ہی اس کی اتنی حالت خراب ہوئی ہو جتنی اسے پانیوں میں ڈوبتے ہوئے دیکھ کر ہوئی تھی، مگر اس وقت اسے ان دونوں کو بچانا تھا۔ وہ جانتا تھا زینب ہائیکنگ کر لیتی ہے، وہ ان چٹانوں کو پکڑ کر مضبوطی سے پاؤں رکھ کر خود کو بچا لے گی، مگر زوئشا، اسے تو ان سب کا پتہ ہی نہیں تھا۔ رسیوں پر گرفت کیسے رکھتے ہیں، خود کو کیسے رسیوں کے سپرد کیے کھڑا رہتے ہیں، کیسے خود کا کتنا وزن رسیوں پر ڈالنا ہے، اور کیسے خود کے پاؤں کو جمانا ہے۔ اس لیے پہلے زینب کو اپنے کلپ ہینڈلز وائر دے کر وہ سیکنڈ کی دیر کیے بنا پانی میں کودا تھا۔ یہ بات وہ جانتا تھا کہ نہ تو زینب کو سوئمنگ آتی ہے اور نہ ہی زوئشا کو، مگر زینب کو ہائیکنگ تو آتی ہے، اس لیے ان دونوں کے نیچے آتے ہی اس نے زینب کو کیچ کیا تھا اور زوئشا کو بچانے خود پانی میں کودا تھا۔ پانی کی لہروں میں گرتے اسے ایسے لگا تھا جیسے وقت رخصت قریب ہے۔ ایک سرد پانی کی لہر نے اس کے جسم میں گھستے اس کے وجود کو یخ بستہ کر دیا تھا۔ پانی اس کے کانوں، اس کے ناک میں گھس گیا تھا، سانس اکھڑنا شروع ہوا تھا اس کا، اور اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا وجود پتھر کا ہو گیا ہو۔ ہاتھ، پاؤں، بازو، جسم کے کسی حصے نے بھی حرکت کرنے سے جیسے انکار کر دیا ہو۔ ہاں، منجمد پلکوں کی باڑ ہلکی تھی، ہلی تھی، اور آنکھیں سے نکلتے گرم سیال مادے نے گالوں پر بہتے اس سبز گہرے پانی کو اپنی زندگی اور اس پر گزری ایک ایک المناک داستاں سنائی تھی۔ اس آنسو کے پانی میں ہر درد تھا، وہ درد جب اس نے بچپن میں اپنے ماں باپ کو اپنی آنکھوں کے سامنے کھویا تھا، وہ درد جب اس نے ہر رات جاگ کر گزاری تھی، رات ڈر کر اٹھ جاتی تھی، جب اسے محسوس ہوتا تھا کہ کوئی آ کر اسے بھی بالکل اسی طرح قتل کر دے گا، مار دے گا جیسے اس کے ماں باپ کو مارا ہے۔ جوانی کی دہلیز پر پہنچتے اس کے درد میں اور اضافہ ہوا جب ہفتے کے 4 دن
ایک مرد نما عورت آ کر اس کو اپنے وار سے گھائل کر کے اس پر اپنی دھونس جما کر جگہ جگہ سے چھو کر یہ ثابت کرتی کہ وہ صرف اور صرف اس کی ملکیت ہے، اور اگر اس نے اپنے بھائی اور دادی کو بتایا تو وہ اسے مار دے گی، یعنی وہ اپنے بھائی اور دادی سے بھی محروم ہو جائے گی۔ اور یہیں پر اس کے امتحان ختم نہیں ہوئے۔ سب سے زیادہ امتحان تو تب شروع ہوئے جب اس سے شادی کرنے کا دعوی کرنے والے سے اسے محبت ہوئی، اور وہ اس کی ساری محبتوں کو زندگی کی بے حسی کے حوالے کر کے اپنے خود ساختہ بدلے میں جھونک گیا۔ اس کے سامنے کسی اور عورت کو وہ مقام دینے کی ٹھانی جس پر اس کا حق تھا۔ عورت تو سب کچھ برداشت کر لیتی ہے، مگر اپنے پسندیدہ شخص پر کسی کی ملکیت، کسی کا حق برداشت کہاں کرتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی مضبوط اور طاقتور ہو، چاہے وہ چونٹی سے ڈر جانے والی ہی کیوں نہ ہو۔ احساسات اور جذبات پر کبھی کسی کا زور کبھی چلا ہے نہ چلے گا۔ یہی وجہ تھی کہ اپنی محبت کو اس کی محبت کا ہاتھ تھامتے دیکھ، اس کو بچاتے دیکھ کر اس کے لبوں نے اپنے لیے خود اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھا تھا۔ کبھی دیکھا کسی مرتے ہوئے کو اپنے لیے یہ کہتے؟ ہاں، نہیں سنا ہوگا، نہ دیکھا ہوگا۔ اس نے پڑھا، اپنے دکھوں پر پڑھا اور اپنی محبت پر پڑھا۔ سب ختم ہو گیا تھا، سب ختم۔ اب وہ آسمانوں کے پار جا کر اس سے بے پناہ محبت کرے گی، کیونکہ وہاں کسی کی سازش نہیں ہوگی، ڈر نہیں ہوگا، وہاں تو وہ خود کو بھی بھلا دے گی۔ ایسا عشق کرے گی کہ وہ ارسم سلطان چودھری کے نام سے جانی جائے گی، وہ رانجھنا بن جائے گی اپنے اندر کی ہیر کو مار کر۔ اور آنسو وہ تو وقت وصال کی جاگیر ہیں، درد کی تحریر ہیں، ایک ٹوٹی بکھری شاخ کی تعبیر ہیں۔ الوداع زندگی۔ بھاری پلکیں بند ہوئی تھی، وہ جا چکی تھی اپنے ماں باپ کے پاس، اپنے رب کے پاس۔ کیا وہ واقعی جا چکی تھی؟ کیا یہ دنیا اس کے درد سب سے منہ موڑ کر رخصت ہوئی تھی؟ اس کے گرنے سے پانی میں ارتعاش پیدا ہوا تھا، ایک گہرا ارتعاش۔ پانی اتنا ٹھنڈا اور برفیلا تھا کہ ٹھنڈ اس کی ہڈیوں کو جھنجھوڑ گئی تھی، اس کے اعصاب شل ہوئے تھے۔ ٹھنڈے اور برفیلے پانی نے اس کی رگوں میں منجمد خون کو جما دیا تھا۔ پانی میں آکسیجن نہ ہونے کے برابر تھی، مگر پھر بھی وہ اپنی ساری ول پاور جمع کر کیے آگے پیچھے ہاتھ مارتی پانی کی لہروں میں اتر رہا تھا، پانی کی گہرائیوں میں اتر رہا تھا۔ پانی کا بہاؤ کم تھا، یا شاید اس کی خوش قسمتی تھی، کیونکہ یہ ملیشیا کا واحد اوشن تھا جہاں پانی کا بہاؤ کبھی کم نہیں ہوتا تھا۔ تھوڑی دیر کی تک دو کے بعد اسے وہ نظر آ گئی تھی، بجلی کی تیزی کی طرح وہ اس تک پہنچا تھا۔ اس کا نازک وجود کسی گلاب کے پھول کی طرح گہرائیوں کے سپرد ہو رہا تھا۔ پانی میں وہ اسے نیچے گہرائیوں میں ہاتھ چلاتے جا رہی تھی، جیسے جینے کی تمنا نہ ہو، جیسے کسی سے بہت ناراض ہو اور خود کو موت کی گہرائیوں میں جاتے ان لمحات کا شکریہ ادا کر رہی ہو جنہوں نے اسے اس دنیا سے قطعی تعلق کرنے کی سند دی ہو۔ زیش پانی نے اس کی چنگھاڑتی ہوئی آواز سنی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا دل نکال کر پھینک دے اور وہاں اس کے وجود کو سما دے، تاکہ دنیا کا کوئی بھی قاتل پانی اسے اس سے الگ نہ کر سکے۔ اس نے پانی کی لہروں کو چیرتے ہوئے اس تک رسائی حاصل کی تھی، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کے بے جان وجود کو سینے میں بھینچا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، مجھے پکڑو زیش، مجھے مضبوطی سے پکڑو، ہم نکل جائیں گے یہاں سے، ہم بچا لیں گے خود کو۔ اس کے بے جان بازوؤں کو اپنی کمر پر باندھتے ہوئے سانس سے کہا تھا اس نے۔ اس کا خود کا سانس اب اکھڑنے لگا تھا، مگر ایک ہی جنون تھا کہ بس اسے بچانا ہے، اسے مرنے نہیں دینا۔ مجھے محبت نہیں ہے تجھ سے، میں اپنے عشق کو تجھ پر وار کر سپرد خاک ہوں گا۔ اس کی بے جان بازوؤں کو اپنی کمر سے ڈھلکتے دیکھ، اس کے یخ بستہ وجود کو بے جان دیکھتے اس کی کن پٹی سلگی تھی۔
دل 200 کی اسپیڈ سے دھڑکا تھا، جسے نکال کر باہر آ کر گواہی دے گا کہ مر گئی وہ۔ نہیں، تم زش نہیں کرو ایسا۔ یو ڈونٹ ہیو ٹو ڈو دس ود می، پلیز یار، میں آ گیا ہوں نا۔ اس کو بچانا میری مجبوری تھی، نہیں ہے مجھے اس سے محبت۔ میرا دل تم ہو، میری تربت تم ہو، پلیز تربت دل، اے مٹھی کے دل، میرے لیے چند سانس لو ورنہ میں مر جاؤں گا۔ پلیز عشق مت کرو، رحم کھاؤ اس عشق پر جسے خود سے چھپا کر دفن کر رہا تھا دل کی پناہوں خانوں میں۔ سمندر کے پانی نے اس کے چیختے کی، اس کے روتے کی، اس کی درد بھری آواز کو اپنے دامن میں سمیٹا تھا، اس کے آنسوؤں کو خراج بخشا تھا۔ درمان ہی سہی زمین کی تہوں میں عشق کی قبولیت پر پاس سے گزرتی چند چھوٹی چھوٹی مچھلیوں نے ان دونوں کے یک بستہ بے جان پاؤں کو چھو کر محبت کے اظہار کی گواہی دی تھی۔ سمندر کی مچھلیوں کو اپنے بچوں کو سنانے کے لیے ایک نئی کہانی مل گئی تھی۔ اس کو بچوں کی طرح گود میں اٹھاتے اس نے کنارے کی طرف رخ کیا تھا۔ اس کا خود کا وجود بے جان ہو رہا تھا، مگر اس کے وجود کی جان جس کے وجود سے جڑی تھی اسے اس کو بچانا تھا ہر حال میں۔ بند ہوتی آنکھوں سے پانی کے اندر وہ اس کو خود پر لادے بڑی مشکل سے کنارے تک آیا تھا۔ آخری بار اس نے اسے اس جزیرے کے ریت پر ڈالتے، اس کے ہاتھ کو تھامتے، اس کی ناک کے ساتھ ناک جوڑی تھی۔ زیش، پلیز آنکھیں کھولو، میری ذات کی تکمیل ہو تم، میرے ساتھ سانس لو، مجھے اپنے سانس سے چھو کر امر کرو، میں تمہاری محبت کے ایک ایک لمس کا شیدائی ہوں۔ اس ڈوبتی سانس میں اقرار کرتا ہوں، اس دل کی تکمیل تمہاری دھڑکن کے دھڑکنے سے ہے۔ خون کی فوار ارسم کے ناک سے نکلی تھی اور وہ زوئشا کے نیلے ہونٹوں پر گری تھی۔ اس کے پہلو میں آخری سانس لیتا گر گیا تھا وہ۔ دل بند ہوا تھا اور ارسم بے جان۔ بدلہ محبت، 2 لفظ کی تحریر کہانی ختم۔ فراق دامنی دل ٹکڑے ٹکڑے، ٹھنڈے پانی کے ایک آخری لہر دونوں پر بے دردی سے گرتی ان کے یک بستہ وجود کو بھگا گئی تھی، اور پھر ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے ان کی پلکوں کو سلامی دی تھی۔ ریت اس کے ہاتھوں میں قید ہوئی تھی، کسی فراق میں رکھے ہوئے وصال کے دن ہیں، مدتوں سے کہیں لاپتہ کمال کے دن، جسے عروج پہ جا کر مشقتوں سے ملے وہ شخص مجھ سے کہیں کھو گیا زوال کے دن۔ یہی دعا ہے رہے سبز ہی تیرا یہ چمن، خدا کبھی نہ دکھائے تجھے ملال کے دن۔ یہ عمر بھر کی ریاست بھی کام نہ آ سکی، جواب دے نہ سکا میں کسی سوال کے دن۔ تصورات کی راتوں میں سوگ برپا رہا، کہیں پہ قتل ہوئے سب مرے خیال کے دن۔ یہ جانتا ہوں کہ ممکن نہیں وہ لوٹ سکے، گزارتا ہوں مگر احتمال کے دن۔ وہ بدلہ تھی مگر وہ محبت بھی تھی، وہ محبت جس کی نہ کوئی ابتدا تھی نہ انتہا تھی۔ وجہ تھی کہ اسے خود سے جڑے رکھا تھا۔ اس نے بدلہ لینا ہوتا تو پہلی فرصت میں ہی ختم کر دیتا، اس کے لیے مشکل تھوڑی تھا، مگر اسے پہلی نظر کی محبت نے ہاتھ باندھ رکھے تھے اس کے۔ وہ سب کے سامنے اس کو بدلہ کہہ کر پکارتا تھا، سب کے سامنے بے حس بنتا تھا، تاکہ خود کے اندر چلنے والی جنگ کو یہ ڈرا سونپ سکے کہ وہ اچھا بیٹا ہے، وہ محبت کے لیے نہیں اپنے باپ کی روح کے سکون کے لیے مرتا ہے۔ وہ جس جنگ میں سلگ رہا ہے اس جنگ میں سے چاہ کر بھی نکل نہیں پا رہا، یہ سچ ہے۔ اس رات اس کے احساس کو اپنے اندر سمیٹ کر وہ کمرے سے باہر نکلا تھا، مگر یہ بھی سچ ہے کہ اپنی شادی کی رات اپنی بیوی کو، اپنی محبت کو کمرے میں چھوڑ کر اپنے باپ کی تصویر کو سینے سے لگائے وہ اسٹور روم کے ملگوجے اندھیرے میں الماری کے ساتھ بیٹھ گھٹنوں میں سر دیے صبح تک روتا رہا تھا۔ ہاں، اسی اسٹڈی
وہ اسی اسٹور روم میں جہاں جب جب بے بسی کی انتہا کو پہنچتا تھا تو سب سے چھپ کر روتا تھا۔ ہاں یہ بھی سچ ہے، جب وہ صبح کمرے میں آیا تو اسے سوتا دیکھ کر جھک کر اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے، نرمی سے اس کے لبوں کو چھو کر کتنی دیر دیکھتے رہنے کے بعد تیار ہونے لگا تھا۔ ہاں یہ بھی سچ ہے، جب ایشو نے کہا کہ وہ بے حد خوبصورت لگ رہی ہے تو اس نے کیسے اپنے دل پر پتھر رکھ کر اس کی خوبصورتی کو ہنر کیا تھا۔ یہ بھی سچ ہے کہ اس کے چہرے پہ اپنی محبت کے کھو جانے کے اندیشے دیکھنے کے لیے، اپنی محبت میں پور ڈوبی زوئیشا کے چہرے پر خود کے کھو جانے کے آثار دیکھنے کے لیے اس نے صبح پھپھو سے اور بعد میں زینب سے شادی کی بات کی۔ اور یہ بھی سچ ہے کہ صبح جب بغیر اس کے کہے اس نے اس کے زخم پر لب رکھے تھے تو وہ سارا دن اس کے لمس کے احساس میں ہی کھویا رہا تھا، مگر یہ بھی سچ ہے کہ وہ اس کی محبت کے احساس کو اپنے اندر مارنا چاہتا تھا، تاکہ وہ اس حقیقت کو نہیں جھٹلا سکتا تھا کہ وہ ولید خان کی بیٹی ہے، اس پزل باکس کی مالک ہے جس کا ایک حصہ اس کے پاس ہے۔ اور یہ سوال ہی اس کی محبت کو کچل دینے کے لیے کافی تھا کہ اس کے باپ نے 2 پزل باکس شاید اسی لیے بنوائے، اپنے بیٹے کو اس لیے دیا اس کا ایک حصہ کہ اس کو اپنی زندگی ختم ہونے کا خدشہ پہلے سے تھا، اور اسی لیے اس کے قاتل تک پہنچنے کے لیے وہ اپنے پیچھے اس پزل باکس کو چھوڑ آیا۔ باپ کے قاتل کا سامنا اور محبت کا سامنا۔ اس رات گھٹنوں میں سر دیے اس نے یہ جانا تھا کہ نہ وہ اپنی محبت سے دور جا سکتا ہے اور نہ اپنے باپ کے قاتل کو چھوڑ سکتا ہے، ہاں مگر وہ اس محبت کے جذبے کو اپنے اندر دفن کر سکتا ہے۔ وہ اس سے اتنی بے اعتنائی برتے گا، اسے اس سے نفرت ہونے لگے گی، اور جب اسے اس سے نفرت ہونے لگے گی تو اس کی نفرت اس کی محبت کو آہستہ آہستہ ختم کر دے گی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے میرے ساتھ ارسم، میرے ہوتے ہوئے، میری محبت کے احساس کے ہوتے ہوئے تم کیسے اس کو بچانے جا سکتے ہو؟ اتنی تذلیل، اتنا درد، میں تو دھراس لگائے بیٹھی تھی کہ تم مجھے میری محبت کو قبول کر لو گے، مگر تم تو اس کے پیچھے چل دیے جسے تم بدلے اور نفرت کا نام دیتے ہو، اور میں بیوقوف رہی کہ تمہیں حاصل کر لوں گی، پا لوں گی، مگر تم تو کبھی میرے تھے ہی نہیں اور نہ ہی ہوں گے، نہ آج نہ کل۔ تو پھر اس بے مقصد محبت کا مقصد جس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، تم نے امر کر دیا اس محبت کو ارسن، جس کے لیے تم کہتے پھرتے ہو کہ وہ تمہیں محبت نہیں، نہ کرتے محبت ہو گئی تمہیں ارسن سلطان چودھری، اور اتنی دھواں دار جان لیوا محبت کہ تم اس کی محبت میں اپنی جان ہتھیلی پر لیے اس کے پیچھے کود پڑے اسے بچانے کے لیے۔ تم نے ثابت کر دیا آج کہ تم میری محبت نہیں، میرا سراب ہو، وہ سراب جس کے پیچھے بھاگ بھاگ کر مجھے اپنے پاؤں شل کرنے ہیں، پاؤں پر چھالے پڑوانے ہیں، مگر مجھے تم حاصل نہیں ہوگے، پھر بھی میری زشت کے بے جان لمحوں کی طرح رہو گے جس میں جان نہیں آ سکتی۔ رسی تھامے اسے سبز پاؤں کی گہرائیوں میں اترتے دیکھ اس نے بہتے آنسوؤں سے کہا تھا، زینب پاؤں کو مضبوطی سے جمائے رکھو، میں بس پہنچ رہا ہوں تم تک، پلیز نیچے مت دیکھو بار بار۔ ایہاب نے اسے نیچے دیکھتے ہوئے کہا تھا، وہ بس چند قدم کی دوری پر تھا اس سے۔ زینب لک، وہ ٹھیک ہوں گے، ارسم بچا لے گا اسے، تمہیں اپنا آپ رسی پر کنٹرول کر کے رکھنا، ڈونٹ موو، حرکت مت کرو، ارحام نے چلاتے ہوئے کہا تھا۔ کیا کہوں گی اوپر جا کر ہمنا اور اشال کے سامنے کہ اس نے اپنی بیوی کا انتخاب کیا؟ ہمنا ہنسے گی مجھ پر، اور اشال اس کا کہا تو سچ ہوا، وہ تو واقعی زوئیشا سے محبت کرتا ہے، بے پناہ محبت۔ ہمنا یہ سب جا کر ابدال کو بتائے گی، وہ بھی تو ہنسے گا مجھ پر، اور پھر مجھے اس زانی شخص کے ساتھ ساری زندگی نہیں رہنا، مجھے اس کے ساتھ۔ اس نے وائر کے مین جوائنٹ والے کلپ پر ہاتھ رکھا تھا۔ ایہاب 2 قدم کی دوری پر تھا، آخری نظر چوٹی کے ایج پر کھڑی ہمنا پر ڈالی تھی اس نے۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی ہمنا، کہتے اس نے کلپ کو کلک کیا تھا اور رسیاں کھلتی چلی گئی تھیں۔
زویشا مبارک ہو تمہیں ارسن سلطان چودھری، میری دعا ہے تم دونوں خوش رہو۔ آخری بار اس نے آسمان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا اور خود کو ہواؤں کے سپرد کر دیا تھا۔ زینب نو، ایہاب چلایا تھا، مگر وہ پانی میں جا چکی تھی۔ واٹ دی ہیل، ہو کیا گیا ہے ان سب کو؟ ارحام پھنکارا تھا۔ اشال، کال دی ایمرجنسی سروس، ارحام نے چیختے ہوئے کہا تھا، مگر اس کی آواز اس تک نہیں جا رہی تھی۔ ہمنا اور اشال نے چوٹی پر کھڑے اس کو پانی کی لہروں کے حوالے ہوتے دیکھا تھا۔ اشال منہ پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے پیچھے ہوئی تھی۔ زینب، ہمنا نے چیخ مارتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی آنکھیں بھیگی تھی۔ کچھ بھی تھا، بہن تھی اس کی۔ اس نے کبھی اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے مرتے دیکھنے کی خواہش نہیں کی تھی کہ وہ موت کو ہی گلے لگا لے۔ ارحام نے اب کی بار اشارے سے کہا تھا کہ اشارے سے سمجھایا تھا کہ ایمرجنسی سروس کال کرے۔ اس نے پہاڑ کی چوٹی کے ایج پر جاتے وہ مخصوص لال کپڑا لہرایا تھا جو اس پہاڑ پر جانے والے ہر ہائکنگ کرنے والے کو دیا جاتا تھا کہ ایمرجنسی کے دوران وہ اس کپڑے کو لہرائیں اور انفارم کریں۔ کپڑا لہراتے ہی ہیلی کاپٹر حرکت میں آئے تھے۔ آگے چند سیکنڈ میں 2 ہیلی کاپٹر پہاڑ کی چوٹی پر آئے تھے۔ اشال اور ہمنا اس میں بیٹھی تھی اور پھر وہ ہیلی کاپٹر ارحام اور ایہاب کے پاس آئے تھے۔ وہ دونوں بھی اس میں جا کر بیٹھے تھے اور رسیاں کھولی تھیں۔ لک، وی ہیو 3 فرینڈس، دے آر ان۔ ارحام نے ان کو پوری بات بتائی تھی۔ ان ہیلی کاپٹر میں موجود افراد نے اپنے ہیلی ایمرجنسی ریسکیو والوں سے رابطہ کیا تھا اور انہیں آنے کا کہا تھا۔ چند سیکنڈ میں انہوں نے دیکھا تھا 4 لڑکے ہیلی کاپٹر سے نیچے چھلانگیں لگاتے پانی میں گرے تھے۔ پلیز ارسم بھائی اور زویشا کو بچا لیں پلیز، اشال روتے ہوئے ارحام کو کہہ رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہوں گے، ایشو دعا کرو بس، اس نے اس کو خود کے ساتھ لگاتے تسلی دی تھی۔ ہمنا ابھی تک بس سکتے میں تھی۔ یا اللہ پلیز کسی کو کچھ نہ ہو، ایہاب نے نم آواز میں کہا تھا۔ ہیئر لک، ہیلی کاپٹر میں موجود شخص نے نیچے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ارسن، زویشا یہی ہیں، پلیز نیچے کی طرف چلیں، اشال نے کہا تھا۔ ہیلی کاپٹر نے نیچے کی اڑان بھری تھی۔ ان کے قریب جا کر ہیلی کاپٹر رکا تھا۔ وہ سب بجلی کی تیزی سے باہر نکلے تھے۔ ارسن، زویشی، اشال بھاگتے ہوئے ان تک پہنچی تھی۔ ان کے ٹھنڈے بے جان وجود دیکھ کر وہ پیچھے ہوئی تھی اور ایک زوردار چیخ ماری تھی۔ ایہاب نے جھک کر ارسن کے دل کے پاس کان لگایا تھا اور اس کا رنگ منٹوں میں فک ہوا تھا۔ ارحام نے زویشا کی نبض چیک کی تھی اور کانپتے ہاتھوں سے چھوڑ دی تھی۔ سب گہرے شوق میں تھے۔ تب ہی ایک دوسرا ہیلی کاپٹر آیا تھا۔ اس میں سے ریسکیو ممبرز باہر نکلے تھے۔ ان نے ارسم اور زویشا کو اٹھا کر ہیلی میں ڈالا تھا۔ وہ ان سب کو بھی ہیلی میں بٹھا کر شہر کی طرف لے جا رہا تھا۔ ریسکیو ممبر کو زینب بھی مل گئی تھی جس کی سانسیں بہت مدھم چل رہی تھی۔ وہ ان تینوں کو لے کر شہر کے بہت بڑے ہاسپٹل میں ریسکیو کروا چکے تھے۔ حالانکہ وہ سب جانتے تھے کہ ان کی سانسیں نہیں چل رہی ہیں، پھر بھی ایک امید کی خاطر وہ وہاں ہاسپٹل کی ایمرجنسی کے باہر کھڑے بس رب سے دعا کر رہے تھے۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ زندگی کبھی ایسا وقت بھی دکھائے گی ان کو۔ کچھ دیر بعد ڈاکٹر آئی تھی باہر۔ کیسے ہیں وہ؟ آئی ایم سوری، وی ڈونٹ سروائیو اے بوائے اینڈ گرل، ڈاکٹر نے دکھ سے کہا تھا، اور جیسے ان سب پر کسی نے سور پھونک دیا تھا، جسے چلتے پھرتے کھڑے زمین کا اچانک بے ترتیبی سے ہل جانا۔ گہرا زلزلہ، وہ زلزلہ ہی تو تھا۔ کون جانتا تھا کہ جن ہنستے بستے چہروں کے ساتھ وہ آئے تھے، ان ہنستے بستے چہروں کو خاموش لے کر لوٹیں گے۔ قیامت تھی، قیامت۔ نیکسٹ سین۔ میٹنگ کے بعد وہ ہوٹل کے کمرے میں آ کر کچھ دیر سونے کے لیے لیٹا تھا۔ پرسوں پوری رات نہیں سو سکا تھا۔ پھر ارحام کے گھر سے واپسی پر اچانک اسلام آباد ہیڈ آفس سے ایمرجنسی میٹنگ کی کال۔ وہ فاہا اور دادو کو گھر چھوڑ کر نکلا تھا۔ 3 بجے رات کے اس کی فلائٹ تھی اور میٹنگ صبح 7 بجے تھی۔ 2 راتوں کا جاگا ہوا تھکا ہارا ابھی وہ لیٹا ہی تھا کہ اتنا عجیب اور بھیانک خواب دیکھتے اٹھ بیٹھا تھا۔
دل پر ہاتھ رکھے اس نے کتنی بار دل مسلا تھا۔ دیکھتا کیا ہے کہ زوئشہ گہرے سبز پانی میں ڈوب رہی ہے اور چلا چلا کر ہاشی ہاشی پکار رہی ہے، اور جیسے ہی وہ اس کو پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا ہے تو وہ ڈوب جاتی ہے۔ وہ پسینہ پوچھتے اٹھ بیٹھا تھا۔ ہاشی کی جان قربان، میرا بچہ ٹھیک ہو، اللہ رحم، اس نے پانی کا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا تھا، اور ارحام کو کال ملائی تھی مگر کال اٹینڈ نہیں ہوئی تھی۔ پھر ایشو، ایہاب، زوئشہ، ارسم، کس کو اس نے کال نہیں کی تھی مگر کوئی فون ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ اپنا بیگ لیتے، شوز پہنتے، پہلی فلائٹ کنفرم کرواتے، چیک آؤٹ کے لیے وہ نیچے چلا گیا تھا۔ گرل، ایک لڑکی زندہ ہے، تم نے سنا؟ وہ کہہ رہی ہیں ایک لڑکی زندہ ہے، وہ زینب ہوگی، یقیناً زینب ہوگی، ہمنا نے آنسو پوچھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں وہ زندہ ہے، میری بہن زندہ ہے، وہ نہیں مر سکتی، ایسے کیسے مر جائے گی وہ؟ اس نے ایمرجنسی روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا تھا۔ تم نے اس ریسکیو آفیسر کے گھر والوں کو اطلاع کی دیٹ ہی از ڈائڈ ڈیورنگ آپریشن؟ ایہاب کے پاس سے گزرتے آفیسر نے کہا تھا۔ اس نے بے یقینی سے آفیسر کو دیکھا تھا۔ ارحم اور وہ پوری جان سے بھاگے تھے ایمرجنسی روم کی طرف۔ ڈاکٹر، کتنے پیشنٹ لائے گئے تھے یہاں؟ اس نے پوچھا تھا آگے ہو کر بے یقینی سے، کسی آس کے تحت۔ 4، جن میں سے 2 کو ہم نہیں بچا سکے، 2 لڑکیاں تھیں اور 2 لڑکے۔ ایک جو ریسکیو ٹیم کا ممبر تھا، سمندر میں جاتے ہی اس کا آکسیجن سلنڈر بند ہو گیا تھا، اور ایک چٹان پر ہاتھ رکھتے پھسلن کی وجہ سے دوسری چٹان کے ساتھ اس کا سر لگا تھا اور وہ بری طرح انجرڈ ہوا اور اس کی موت ہو گئی۔ کسی کو بچانے گیا تھا، خود موت کے منہ میں چلا گیا۔ دوسری وہ لڑکی جس کو بعد میں ریسکیو کیا گیا، اس کا سر بھی گرتے ہی کسی نوکیلی چٹان سے لگا تھا اور دماغ پھٹ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت مدھم سانسیں لے رہی تھی مگر یہاں لاتے ہوئے راستے میں ہی دم توڑ گئی تھی۔ باقی 2 وکٹمز ہیں، یہاں ان کے بارے میں بھی کچھ نہیں کہا جا سکتا بیکاز ان کو بھی وینٹیلیٹر پر ڈال کر مصنوعی سانس دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آئی تھنک بوائے پھر بھی سروائیو کر جائے گا مگر وہ چھوٹے لٹل گرل ہیں، ان کی حالت تشویشناک ہے، ڈاکٹر نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا تھا۔ ارسم اور ایہاب کا اٹکا سانس بحال ہوا تھا مگر خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا۔ زینب کے لیے ان کا دل دکھا تھا، وہ سمجھ گئے تھے کہ آخر میں زینب نے ہی جمپ لگایا تھا مگر اس کی اس طرح سے ڈیتھ، یہ تو کبھی بھی نہیں سوچا تھا انہوں نے۔ ڈاکٹر صاحب پلیز کچھ بھی کریں، کیسے بھی کر کے بچائیں، پلیز بچا لیں میرے بھائی کو اور بہن کو، ایہاب نے نم آنکھوں سے التجا کی تھی۔ ینگ مین، وی آر ٹرائنگ، ڈاکٹر نے کاندھا تھپکتے ہوئے کہا تھا۔ سر آپ اس ڈیتھ سرٹیفکیٹ پر سائن کر دیں، نرس نے پاس آ کر کہا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ پیچھے ہمنا کھڑی دیوار کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی تھی۔ ارحام کے ہاتھ کانپے تھے وہ کاغذ دیکھ کر۔ ہنستے کھیلتے ایک ساتھ آئے تھے اور یہ سب۔ خوش ہو تم؟ اب بہت خوش ہوگی نا تم، اس کی وجہ سے ہوا یہ سب۔ اس نے زینب کو شے دی، پتہ نہیں یہ کیا چاہتی ہے اب۔ ایشو نے ہمنا کی طرف نظریں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہ رہی ہو تم؟ ایہاب نے ناسمجھی سے پوچھا تھا۔ زینب نے کہا زوئشی سے، ارسم کو چھوڑ دو، اس کا پیچھا چھوڑ دو، وہ میرا ہے، وہ صرف اس کا بدلہ ہے، اور اس کی ہاں میں ہاں ملائی تھی اس نے۔ پھر اس نے کہا چلو زوئشہ، اپنی محبت کا ثبوت دو مجھے، آؤ ہم کود کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ارسم کے لیے کون جان دینے کو تیار ہے اور ارسم کس کو بچاتا ہے۔ ایہاب تم اس وقت وہاں ہوتے تو تم دیکھتے زوئشہ کی کنڈیشن رو رو کے ہلکان ہوئی تھی مگر پھر بھی اس نے اسے منع نہیں کیا، وہ اس کا ہاتھ تھامے کود پڑی نیچے، یہ تب بھی وہاں کھڑی اسے چیئر اپ کر رہی تھی۔ ان دونوں او مائی گاڈ، سیریس سچویشن ہے، مجھے پھر بھی ہنسی آ رہی ہے۔ ان دونوں کی سازش تھی زوئشہ کو مارنے کی مگر ہوا کیا؟ الٹا خود وہ، یہ اسے سمجھا سکتی تھی مگر نہیں۔ کیا کسی کو کسی کی زندگی سے نکالنے کا آخری حل موت ہوتا ہے؟
اس نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتے چلاتے ہوئے کہا تھا، ایک ایک بات کو۔ پھر بس یہی نہیں ہوئی، تم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نا، جیسے ہی وہ زوئشہ کو بچانے کے لیے پانی میں کودا، زینب بھی کودی اور پھر جان سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ کیسے کیسے ہنستے بستے چہرے ہم کھو رہے ہیں۔ ایہاب، اس سے پوچھو اپنی بہن کو مار کر میری بھابھی اور بھائی کو وینٹیلیٹر تک پہنچا کر کیا یہ خوش ہے؟ پوچھو اس سے۔ وہ چیخی تھی، چلائی تھی، اس پر جھپٹی تھی، روئی تھی۔ اس کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ زینب چلی گئی۔ اس کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ اس کا بھائی اور زوشی زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ سب کچھ بہت زیادہ ان پر انپریڈکٹیبل تھا۔ میں نے نہیں مارا اسے، تم آئی راستے میں، تمہاری وہ بھابھی آئی راستے میں، تو کیا کرتے ہم کر ہی کیا سکتے ہیں؟ کچھ بھی پلان نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ وہ یہ سب ایسے ہی کر رہی ہے، مگر جب وہ چوٹی کی ایج پر گئی تو تم نے دھکا دیا ان دونوں کو، تم نے مارا ہے ان تینوں کو، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ اس نے اپنا دماغ تیزی سے چلاتے ہوئے کہا، یہ جھوٹ بول رہی ہے ایہاب بھائی، ارحام، میں کیوں ماروں گی ان دونوں کو؟ ان دونوں کی میری کیا دشمنی؟ یہ سب پہلے سے پلان تھا۔ وہ اسے مارنے کو ریڈی تھی۔ اس کا دل کٹ کر رہ گیا تھا اتنے بڑے ظلم پر، پہاڑ پر، اور وہ اپنی بہن کھو کر بھی اس پر الزام لگا رہی تھی۔ کیسا شیطانی دماغ تھا اس کا! ذرا برابر بھی دکھ یا ملال نہیں تھا اس کو۔ جھوٹ یا سچ کا پتہ اب عدالت میں لگے گا۔ تمہیں پھانسی کے پھندے تک نہ پہنچایا اپنی بہن کے قتل کے الزام میں تو میرا نام بھی ہمنہ نہیں۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارن کیا تھا۔ جھوٹ مت بولو ہمنہ، کیوں الزام لگا رہی ہو اس پر؟ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آ رہی؟ کیا چاہتی ہو تم؟ کس لیے کر رہی ہو یہ سب؟ ارحام نے اشال کو بازوؤں میں بھرتے ہمنہ پر چلاتے ہوئے کہا تھا۔ جاننا چاہو گے کیوں کر رہی ہوں یہ سب؟ وہ اپنی جیکٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے اس تک چلاتی ہوئی آئی تھی۔ تمہارے لیے ارحام طارق، صرف اور صرف تمہارے لیے۔ اور پتہ ہے کیا، میری بہن مرتے مرتے بھی میرا بھلا کر گئی ہے۔ اب اس کو تم سے دور کرنے میں سیکنڈ نہیں لگاؤں گی۔ اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے چباتے ہوئے ایک ایک لفظ ادا کیا تھا۔ اور تم تیار ہو جاؤ ملیشیا کے حوالات کی ہوا کھانے کے لیے۔ اس نے اشال کا بہتا آنسو اپنی انگلی کے پور پر لیتے ہوئے پھونک مارتے ہوئے ہوا میں اڑاتے ہوئے کہا تھا، میں اپنی بہن کو لے کر جا رہی ہوں، اگلی ملاقات کورٹ میں ہوگی۔ ایہاب کے پاس رکتے ہوئے کہا تھا اس نے، اور پھر چیلنجنگ انداز میں تینوں کو دیکھتی وہاں سے چلی گئی تھی۔ اور زینب، تم نے مرتے مرتے بھی میرے لیے کتنی آسانی کر دی ہے۔ اب میری زندگی کا سب سے بڑا کانٹا اشال تمہارے مرڈر کے کیس میں پھنسے گی، اور بری طرح پھنسے گی، اور اللہ کرے کہ زینب کے زوئشہ اور ارسم بھی مر جائیں، کہ پھر تین قتل کے الزاموں سے کیسے نکل پائے گی وہ، اور اس کو تختہ دار تک میں پہنچاؤں گی بذات خود۔ اس نے شیخ چلی کی طرح اگلے پلان بنائے تھے۔ آگے بڑھ کر ریسیپشن پر آ کر اس نے زینب کی ڈیتھ پیپرز پر سائن کیے تھے، پھر روم میں آ گئی تھی اس کی ڈیڈ باڈی ریسیو کرنے۔ چادر کا کونا ہٹا کر اس نے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ چہرہ پیلا اور ہونٹ نیلے تھے، جبکہ سر پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھ ادھ کھلی اور آدھی بند تھی۔ او زینب، یہ تم نے کیا کیا؟ جیسی بھی تھی تم میری بہن تھی۔ مجھے تمہارے دور جانے کا بہت دکھ ہے، مگر یہ راستہ بھی تو تم نے خود چنا ہے۔ اللہ تمہیں جنت میں جگہ دے، آمین۔ اس کا چہرہ دیکھتے نم آنکھوں سے کہا تھا اس نے، اور پھر باہر چلی گئی تھی۔ باہر جا کر اس نے ذکی کو کال ملائی تھی۔ ہمنہ، کہاں ہو تم؟ یہ کوئی طریقہ ہے بغیر بتائے ملیشیا چلی گئی ہو؟ باپ کو کچھ سمجھتی بھی ہو تم دونوں بہنیں یا نہیں، یا پھر باپ کو ایسے ہی رکھا ہوا ہے؟ اس کی آواز سنتے ہی وہ مارے غصے کے پھٹ پڑا تھا۔ پاپا، وہ کہتے وہ ہچکیوں سے رو پڑی تھی۔ کیا ہوا ہمنہ؟ کچھ بتاؤ، تم ٹھیک تو ہو؟ کیوں رو رہی ہو؟ ذکی نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ پاپا، وہ زینب اس کو مار دیا اشال نے، کہتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔
ذکی کے ہاتھ سے موبائل نیچے گرتے گرتے بچا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ اس کے سامنے زمین آسمان جیسے ہل گئے ہوں، ایسے جیسے جس کے بارے میں ہمنا نے کہا وہ اس کے سامنے کھڑی مسکرا رہی ہو۔ پاپا میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، ہم ہائیکنگ پر تھے، ایشو نے دھکا دیا زوئیشا اور زینب کو، اور زینب مر گئی۔ پاپا میں ہاسپٹل ہوں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ میں پاپا چھوڑوں گی نہیں ایشو کو، میں اس کو اپنی بہن کا خون کبھی معاف نہیں کروں گی۔ پاپا آپ مقدمہ کروائیں اس کے خلاف، اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ تم بے فکر رہو بیٹی، اپنی بیٹی کا خون میں بھی کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تم بس اسے میرے پاس لے آؤ، میرا دل بے تاب ہے اسے دیکھنے کو، مجھ سے نہیں رہا جا رہا۔ ان کی آواز رند گئی تھی۔ جی پاپا، میں نے ایئر پیس سے بات کی ہے، میں جیسے ہی واپسی کے انتظامات مکمل ہوتے ہیں میں اسے لے کر آتی ہوں۔ بس آپ رونا مت، اللہ پاک اس کو اعلیٰ مقام عطا کرے اور ہمیں صبر دے۔ پلیز پاپا آپ ابھی جائیں اور مقدمہ درج کروائیں ایشو کے خلاف وہاں، اور میں یہاں مقدمہ درج کراتی ہوں تاکہ وہ کسی بھی عدالت سے نہ بچ سکے اور اسے عبرتناک سزا ملے۔ آپ جائیں گے نا پاپا؟ اس نے تسلی سے پوچھا تھا۔ میں ابھی جا رہا ہوں بیٹا، تم جیسے جیسے کہو گی میں ویسے ویسے کروں گا۔ بس وہ بچری نہیں چاہیے، اور بس میری بیٹی کو لے آؤ، مجھے اس کی آخری دیدار کروا دو، انہوں نے بھیگے لہجے میں کہا تھا اور فون رکھا تھا۔ تمہیں تو ارحام طارق ہر قیمت پر اپنا بنا کر رہوں گی میں۔ تمہیں کیا لگا تھا مجھ سے دوری بنا کر میرے سامنے اپنی بیوی پر جان لٹا کر تم میری جان جلا رہے ہو؟ اب مزہ آئے گا اس کھیل کا، اور مزہ دوبالا تب ہوگا جب ارسم اور زوئیشا بھی مر جائیں گے۔ اس نے موبائل پر گرفت مضبوط کرتے ہوئے کہا تھا، اور پھر واپسی کے انتظامات کے لیے اپنے موبائل پر نمبر ڈائل کرنے لگی تھی۔ میکسین، میں نے کچھ نہیں کیا ہام، میں منع کر رہی تھی، ان دونوں بہنوں کو منع کر رہی تھی کہ مت کرو، مگر یہ نہیں باز آئی۔ وہ اسے کیسے مجھ پر الزام لگا سکتی ہیں ہام؟ میں بے قصور ہوں، مجھے نہیں جانا ہام جیل، پلیز ہام۔ وہ گھٹنوں میں منہ دیے دیوار کے ساتھ بیٹھی رونے لگی تھی۔ ہمیں پتہ ہے ایشو، یہ تم نے نہیں کیا، تو جب نہیں کیا تو کیوں سوچ رہی ہو کہ ہم تم پر کوئی الزام برداشت کریں گے؟ پلیز سنبھالو خود کو پلیز، اس نے اس کو سنبھالتے ہوئے کہا تھا۔ اس نے بولا، وہ یہ سب ہام کے لیے کر رہی ہے۔ اس نے ایسا کیوں بولا ہام؟ جواب دے مجھے۔ اس نے سر اٹھاتے ارحام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، مگر ایہاب کو اب وہ پوائزن والی بوتل کی متھ بھی سمجھ آ گئی تھی۔ وہ سمجھ گیا تھا سب کچھ۔ میں نہیں جانتا ایشو، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ میری بیوی پر لگے ایک ایک الزام کا بدلہ اس دوست کے روپ میں چھپے چھلاوے بیٹھی ناگن سے میں لے کر رہوں گا۔ بس ایک بار ارسم اور زوئیشا ٹھیک ہو جائیں۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا، ہاں آپ کو مجھ پر یقین ہے نا؟ اس نے کسی خدشے کے تحت پوچھا تھا، خود سے بھی زیادہ۔ اس نے یقین دہانی کروائی تھی۔ آئیں انسپکٹر صاحب، یہ ہے وہ لڑکی، یہ سراسر مرڈر کیس ہے، خودکشی نہیں، اور یہ سب میری آنکھوں کے سامنے ہوا ہے، لہٰذا میں اس کے خلاف مقدمہ کرواتی ہوں۔ وہ چند پولیس آفیسرز کے ساتھ آئی تھی ان تک۔ سوچ سمجھ کر بولو ہمنا، ایہاب دہاڑا تھا۔ تمہارے دہاڑنے سے گرجنے سے سچ جھوٹ میں نہیں بدل جائے گا ایہاب رندھاوا۔ تمہاری بہن ایک مرڈر ہے، اس سے بڑی کون سی دلیل چاہیے؟ میں آنکھیں دیکھا جھٹلا دوں؟ اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکتے اس سے ڈبل آواز میں چلاتے ہوئے کہا تھا، ہمنا تم پیچھے نہیں ہٹو گی؟ اس جھوٹ سے ارحام نے نرم لہجے میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، تم ڈیل کرنا چاہتے ہو مجھ سے تو کر لو، مجھ سے شادی کر لو، میں اپنی بہن کا خون معاف کر دوں گی۔ وہ کھل کر سامنے آئی تھی۔ چٹاخ! ارحام کا جھناٹے دار تھپڑ ہمنا کے گال پر پڑا تھا۔ اشال اپنی جگہ پوری کی پوری ہلی تھی۔ جاؤ ایشو، اور یہ بات یاد رکھنا، اگلے 1 گھنٹے میں تم دوبارہ یہیں میرے پاس ہوگی۔ اس نے اشال کا ہاتھ ہتھکڑیوں کی طرف بڑھایا تھا۔ ہاں پلیز، اس نے روتے ہوئے ارحام کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بی بریو ایشو، وی ول فائٹ۔ اس نے اس کے گال تھپتھپائے تھا۔ اس کی گال تھپتھپائی تھی۔ ارحام طارق
اس تھپڑ کی گونج تم کبھی بھول نہیں پاؤ گے۔ یاد رکھنا، ایک دن میرے پیروں میں گر کر مجھ سے بھیک مانگو گے اس اشال کی زندگی کی، تب بھی تو تمہیں میرے پاس ہی آنا ہے۔ اس نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا تھا، اللہ ایسا وقت نہ لائے کہ تم جیسی آستینوں کے سانپ کے سامنے مجھے گڑگڑانا پڑے۔ میرا مالک مجھے کبھی بھی اپنے در کے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔ کورٹ میں ملاقات ہوگی۔ ایک بات یاد رکھنا ارحم طارق، یاروں کا یار اور دشمنوں کا دشمن ہے۔ تم نے میری بیوی پر الزام لگا کر بہت بڑی غلطی کی ہے اور اپنی عزیز جان چیزوں کے معاملے میں ارحم طارق کتنا پوزیسو ہے یہ تم اندازہ نہیں کر سکتی۔ نکلو اب یہاں سے، اور اپنی منحوس شکل مجھے دوبارہ مت دکھانا، نفرت سے کہا تھا اس نے۔ ہاں مجھے نہیں، ایشو نے التجا کی تھی آنسو بھری آنکھوں سے۔ بس 1 گھنٹہ ایشو، آئی پرومس یو، میں لے آؤں گا تمہیں، ٹرسٹ می۔ شاباش، رونا نہیں، بی بریو، گڈ، بی بریو، کرو۔ اس کی آنکھیں پوچھتے، پیشانی پر لب رکھتے کہا تھا۔ وہ پولیس کے ساتھ جا چکی تھی۔ ایہاب نے ہاتھ کا مکہ بنا کر دیوار پر مارا تھا۔ سب کچھ تو بگڑ گیا تھا۔ ایک تھانے جا رہی تھی، باقی 2 اپنی چند بچی سانسوں کو گن رہے تھے۔ اور اچھا ہی ہوا فہا اور ہاشم نہیں آئے، نہیں تو ان کے ساتھ بھی کچھ غلط ہو جاتا۔ اور ارحم کے گلے لگے رونے لگا تھا۔ ایہاب سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے روندی ہوئی آواز میں کہا تھا۔ کیسے ٹھیک ہوگا؟ جھوٹی تسلی کیوں دے رہے ہو ارحم؟ سب بکھر گیا ہے، سب کچھ۔ میرا بھائی موت کے منہ میں ہے، میری گڑیا جیسی بہن پتہ نہیں سانسیں بھر بھی رہی ہے یا نہیں، میری دوسری بہن ایک اجنبی ملک کی جیل میں ہے۔ کیسے ٹھیک ہوگا سب؟ جو دوست تھے وہ دشمن نکلے، کس کو سناؤں حال؟ کیسے سب ٹھیک کروں؟ ماما کو کال کروں کہ آپ کی جوان اولادیں اس حال میں ہیں، وہ ہارٹ کی پیشنٹ ہیں، وہ سنتے ہی مر جائیں گی، وہ مر جائیں گی ارحم، ہم ایک بار پھر سے یتیم ہو جائیں گے۔ ہمارا ہنستا بستا گھر اجاڑ دیا ان بہنوں نے۔ اللہ پاک پلیز رحم کھائیں مجھ پر، میرے کاندھوں میں اتنی ہمت نہیں کہ یہ بوجھ برداشت کر سکیں۔ ارحم یار، میں تو جیتے جی مر گیا یار۔ وہ اس کے گلے لگے رو رہا تھا۔ سب میری غلطی ہے، مجھے ہمنہ کی بات نہیں ماننی چاہیے تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ پلان اس نے آج کے دن کے لیے بنایا تھا۔ اس نے مجھ سے میری شادی کی خوشی میں ایک ہائکنگ ٹور مانگا تھا، میں نے ہاں کر دی اور یہاں لے آیا سب کو، اور پھر یہ سب۔ اس نے افسوس سے کہا تھا، ارحم اب بتانا ہوگا سب کو، ہم یہ سب کچھ نہیں چھپا سکتے۔ اس نے اس سے الگ ہوتے ہوئے کہا تھا، میں پاپا کو بتا دیتا ہوں۔ اس نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا، اور پھر موبائل نکالا تھا اور طارق صاحب کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ ہیلو پاپا، کال ریسیو ہوتے ہی اس نے کہا تھا، ہیلو ارحم، کیسے ہو؟ کیسا جا رہا ہے ٹور؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے پوچھا تھا۔ پاپا وہ یہاں، اس نے نم آواز میں ساری بات بتائی تھی اپنے باپ کو۔ ووٹ ارحم یہ سب؟ او مائی گاڈ، ان کے سن کر ہاتھ پاؤں پھولے تھے۔ پاپا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، میں سویرا آنٹی کو کال نہیں ارحم، بھول کر بھی یہ بیوقوفی مت کرنا، اور ایہاب کو بھی منع کرو۔ دیکھو ابھی زوئیشا اور ارسم کی کنڈیشن کا ویٹ کرو، جب وہ کچھ بہتر ہو جائیں انہیں ہم تب بتائیں گے۔ اور دوسری بات، ایشو کی طرف سے بے فکر رہو، میں ابھی آئی جی صاحب سے کال پر بات کرتا ہوں، بلکہ میں خود آتا ہوں وہاں آج کی ہی کوئی فلائٹ لے کر۔ انہوں نے ماتھے کو مسلتے خود کی پریشانی پر قابو پاتے ہوئے کہا تھا، پاپا پلیز آپ آ جائیں، پلیز پاپا۔ اس نے روتے ہوئے کہا تھا، ارحم بی بریو یار، زندگی مشکلات کا ہی نام ہے، رب کے سپرد کر دو سب، دعا کرو سب ٹھیک ہو جائے گا، اور مجھ سے رابطے میں رہنا، پنک ٹینس مت ہونا، گھبرانا بھی نہیں، اللہ پر کامل یقین رکھو، میں کچھ کرتا ہوں۔ انہوں نے ارحم کو تسلی دیتے ہوئے کہا تھا، اور اس نے فون بند کر کے ایہاب کی طرف دیکھا تھا، جو پتہ نہیں کیسے کھڑا تھا اس سب کے باوجود۔ نیکسٹ سین۔ فا گھر آتے ہی اس نے اسے آوازیں دینی شروع کی تھیں۔ جی ہائی، آپ آ گئے؟ کیسی رہی میٹنگ؟ اور زوئیشا سے، ارسن سے، ایشو، ارحم، ایہاب، کسی سے بات ہوئی ہے تمہاری؟ زوئیشی ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے اس کی بات کاٹتے بیک سائڈ پر رکتے ہوئے کہا تھا، نہیں ہائی، بات نہیں ہوئی، میری پھپھو کو کال کی تھی، وہ کہہ رہی تھی کہ وہ خیریت سے پہنچ گئے ہیں۔ اس کو پانی
پانی دیتے ہوئے کہا تھا، مگر وہ لوگ میری کال کیوں ریسیو نہیں کر رہے؟ میں نے بہت برا خواب دیکھا ہے، پلیز میری بات کرواؤ کسی سے، مجھے زوئشی کا پوچھنا ہے۔ اس نے پریشان لہجے میں کہا تھا۔ ارے بیٹا، فکر کیوں کر رہے ہو؟ وہ کہہ تو رہی ہے کہ سویرا کی بات ہوئی ہے اور سب ساتھ ہیں، پھر پریشان مت ہو، اور ویسے بھی آج کل تم اس کے بارے میں زیادہ سوچتے ہو، شاید اسی لیے تمہیں خواب میں بھی کچھ برا دکھا، فکر مت کرو۔ مسز زراب نے ڈائننگ روم میں آتے ہوئے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ دادو نہیں، یہ عجیب سی بے چینی سی ہے، گھبراہٹ ہے، میں اس کی آواز سن نہیں لوں گا جب تک مجھے سکون نہیں آئے گا، اس نے کھوئے کھوئے لہجے میں کہا تھا۔ جب یہ فہا کے فون پر کال آئی تھی۔ ہیلو فہا بیٹے، سویرا باجی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، میں نے ڈاکٹر کو کال کی ہے، آپ بھی جلدی سے آ جائیں، سلطان ہاؤس کی PTCL کے نمبر سے کال آئی تھی۔ کیا؟ اچھا، میں آ رہی ہوں، بس نکل رہی ہوں، اس نے سنتے ہی کال کٹ کی تھی۔ دادو، وہ پھپھو کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی ہے، گھر کوئی بھی نہیں ہے، ہمیں جانا ہوگا، اس نے ہڑبڑی میں اٹھتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا ریلیکس، اللہ سب ٹھیک کرے گا، پریشان مت ہو تم لوگ، بس جلدی پہنچو، تمہیں فہا کہا بھی تھا کہ اسے بولو یہاں آ جائے کچھ دن جب تک بچے گئے ہوئے ہیں، مسز زراب نے فہا سے کہا تھا۔ میں نے کہا تھا دادو، مگر آگے سے وہی جواب کہ نوکروں کی اتنی فوج کے ہوتے ہوئے اکیلی کیسے ہوئی میں، اس نے گاڑی تک جاتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا، خیال سے جانا، اور جاتے ہی مجھے اس کی خیریت کی اطلاع دینا، انہوں نے اس کو کہا تھا۔ وہ ٹھیک ہے کہتی گاڑی میں بیٹھی تھی اور ہاشم نے گاڑی اسٹارٹ کی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ سلطان ہاؤس میں موجود تھے۔ ارے آنٹی، آپ کیسی طبیعت ہے پھپھو کی؟ فہا نے مسز طارق کو وہاں دیکھتے کہا تھا۔ اب بہتر ہیں، ڈاکٹر ابھی چیک کر کے گئے ہیں، میں تو اچانک آئی اور آگے ڈاکٹر آئی ہوئی تھی، انہوں نے بتایا تھا۔ پھپھو کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا بھی تھا آپ سے کہ میری طرف آ جائیں، مگر آپ سنتی کب ہیں؟ اس نے آگے بڑھ کر پھپھو کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ بس اچانک دل گھبرانے لگا، عجیب سی پریشانی سی ہونے لگی، جیسے کوئی دل کھینچ رہا ہے، جیسے کچھ برا ہوا ہے، پتہ نہیں کیوں دل عجیب سا ہو رہا ہے، انہوں نے بجھے بجھے لہجے میں کہا تھا۔ خیال نہیں رکھتی نا آنٹی آپ اپنا، اسی لیے، ہاشم نے کہا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے بیٹا، بس اچانک ہی ایسا ہوا ہے، ورنہ آج سے پہلے تو ایسا کبھی۔ بس پھپھو، اب آپ کچھ نہیں سوچیں گی، اور جب تک وہ سب آ نہیں جاتے تب تک میں یہی ہوں آپ کے پاس، اس نے ان کے گلے لگتے ہوئے کہا تھا۔ مگر بیٹا ہاشم، کوئی بات نہیں آنٹی، مجھے اس سے ملنا ہوگا تو میں آ جایا کروں گا، آپ کی ہیلتھ زیادہ امپورٹنٹ ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ بہت شکریہ بیٹا، وہ دل سے مشکور ہوئی تھی اس کی۔ میں چلتا ہوں، پھر اگر زوئشا سے بات ہو تو اسے کہنا ایک بار مجھ سے بات۔ ہاشم، میری کچھ دیر پہلے ہی بات ہوئی ہے، اصل میں وہ ہائیکنگ پر ہیں تو سگنلز کا مسئلہ ہے، پریشان مت ہو بیٹا، مسز طارق نے اس کی بات کاٹتے ہوئے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تھا۔ انہیں طارق صاحب نے ساری بات بتا دی تھی، بلکہ تاکید کر کے بھیجا تھا کہ وہاں ساری سچویشن کنٹرول کریں اور کسی کو خبر تک نہ ہونے دیں کہ سب لوگ اتنے مشکل وقت سے گزر رہے ہیں۔ انہوں نے سمجھایا تھا کہ اب حالات کو انہوں نے ہی ہینڈل کرنا ہے، اور یہاں آ کر سویرا کی حالت دیکھ کر انہوں نے ایک بات کا اندازہ تو ہو گیا تھا کہ بچے چاہے کتنے ہی دور کیوں نہ ہو، ان کو خروچ بھی آئے تو ماں کے دل کو فوراً پتہ چل جاتا ہے۔ ہاشم جا چکا تھا، طارق صاحب نے بھی اپنی بیوی کو کال کر کے اپنے ملیشیا جانے کی اطلاع دے دی تھی، وہ رات فہا اور سویرا کے پاس ہی رک گئی تھی۔ نیکسٹ سین، اشال کی ضمانت ہو گئی تھی، رات کے 2 بج رہے تھے، ان دونوں کو ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا اور وہ تینوں بس خدا کے بھروسے بیٹھے تھے، بھوکے پیاسے، اور اب اس سب میں ایک اور شخص کا بھی اضافہ ہو گیا تھا اور وہ تھے طارق صاحب۔ ان کے لاکھ کہنے کے باوجود تینوں کے حلق سے پانی کا گھونٹ نہیں اترا تھا۔ کجا کے کھانے کا نوالا، ان دونوں کی خیریت کی خبر سننے کے لیے ان کے کان پور سماعت بنے ہوئے تھے۔ ہمنا زینب کی ڈیڈ باڈی لے کر لاہور جا چکی تھی، پیچھے اشال کی ضمانت کب کیسے ہوئی وہ اس سب سے بھی بے خبر تھی۔ آپ کے پیشنٹ ارسن سلطان چودھری کو ہوش آ گیا ہے، مگر آپ کی پیشنٹ ابھی تک کریٹیکل سچویشن میں ہے، اگلے 2 گھنٹے میں ہوش نہ آیا تو خود کو کسی بھی گہرے شوق کے لیے تیار رکھیں، نرس نے ان کی طرف آتے ہوئے کہا تھا۔
کیا ہم مل سکتے ہیں؟ اشال نے نرس سے پوچھا تھا۔ جی مل سکتے ہیں، مگر کوشش کریں کہ انہیں کسی زش نامی لڑکی سے ملوا دیں۔ جب سے ہوش میں آئے ہیں ایک ہی نام پکار رہے ہیں۔ تو اگر آپ زش ہیں تو پہلے آپ مل لیں اس سے۔ نرس نے اشال کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ زش؟ یہ کون ہے؟ پہلے تو کبھی یہ نام نہیں سنا، ایہاب نے زیر لب کہا تھا۔ خیر آپ لوگ باری باری مل لیں، اکٹھے ایک ساتھ مت جائیے گا، نرس کہتے چلی گئی تھی۔ ایشو تم جاؤ، مل لو پھر ایہاب، ارحام نے اشال کو ICU کے سامنے لاتے ہوئے کہا تھا۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے، کیسے اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھوں گی، اس نے آنسوؤں کا گلا گھونٹتے ہوئے کہا تھا۔ بیٹا کرنا تو پڑے گا ہی، ہمت آتے آتے آتی ہے۔ شکر کرو خدا کا، اس نے تمہاری دعائیں سن لی ہیں، تمہارا بھائی موت کے منہ سے واپس آیا ہے، طارق صاحب نے اس کے سر تھپکتے ہوئے کہا تھا۔ مگر پاپا، ہمت کرو پاپا کی جان، سب ٹھیک ہو جائے گا، اس کی بات کاٹتے بازو کے حالے میں لیتے کہا تھا۔ وہ کانپتی ٹانگوں سے آگے بڑھی تھی۔ ICU کا دروازہ کھلا تھا، سامنے بیڈ پر وہ بے سدھ لیٹا ہوا تھا، دونوں ہاتھوں کو سوئیوں نے جکڑا ہوا تھا، منہ پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا، ہونٹ ابھی بھی نیلے تھے، ماتھے پر پٹی تھی، آنکھوں کے نیچے کی جگہ بھی نیلی تھی، پلکوں پر سفید سفید خشکی جمی ہوئی تھی، لمبی مڑی پلکیں بھی بیمار لگ رہی تھی، ماتھے پر بکھرے گھنیرے بال، سینے پر لگی ICG کے کلپ اور مانیٹر اسکرین پر چلتی زندگی کی لکیریں۔ اس کا دل کانپ گیا تھا اس کی حالت دیکھ کر۔ وہ شہزادہ بھائی جسے ہمیشہ ہنستے ہوئے دیکھا، خود کی حفاظت کرتے دیکھا، وہ آج زندگی کے دوڑ رہا تھا موت کو شکست دینے کے لیے۔ اسے یاد پڑتا تھا بچپن میں جب کبھی اسے بخار ہوتا یا بیمار ہوتا تو اپنے پاپا کی تصویر سینے سے لگائے سب سے چھپ کر اسٹور روم میں بند ہو جاتا، اور پھر جب گھنٹوں نہ ملتا تو اس کی ماں اسے بے سدھ پڑے کو اسٹور روم سے لا کر کمرے میں لٹاتی۔ وہ بھائی جس نے کبھی اپنی تکلیف کسی پر بھی عیاں نہیں ہونے دی، جس کے لیے جوانی کی دہلیز پار کرتے بخار بھی معمولی ہوتا گیا، 103 بخار میں بھی کبھی اس نے خود کو بستر کا نہ کیا، اور اب وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے اپنی سسکی دبائے رونے لگی تھی، جھک کر بھائی کے ماتھے سے بال سمیٹے اور پیشانی پر لب رکھے۔ وہ بھائی ہی نہیں، اس کا باپ بھی تھا، اس کی دنیا تھا اور اس کی زندگی پر اس کا سب سے بڑا قرض تھا۔ اب اس نے اس کی دائیں ہاتھ کو ہاتھ میں پکڑا تھا اور اس کے ناخن کو بھر آئی آنکھوں سے اپنے ہاتھ سے رب کرتے دیکھنے لگی تھی۔ کسی کے لمس کے احساس سے اس نے آنکھیں وا کی تھی، پلکیں اوپر اٹھائی تھی، چہرے پر تکلیف کے آثار عیاں تھے، جیسے وہ کب سے بہت بڑی تکلیف میں ہو۔ ایشو، اس نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ محسوس کرتے اس کا چہرہ دیکھتے کہا تھا۔ ایشو قربان بھائی، کچھ نہیں ہوا، میرے بھائی کو سب ٹھیک ہو جائے گا، اس نے اس کے ہاتھ کو دباتے ہوئے کہا تھا۔ زیش کہاں ہے؟ اس نے آکسیجن ماسک میں لمبے لمبے سانس لیتے ہوئے کہا تھا۔ زیش کون؟ زوئشا بھابھی، اس نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ زوئشا ہی زیش ہے، میری زیش، اس نے لبوں پر مسکراہٹ سجاتے ہوئے کہا تھا، درد بھری مسکراہٹ دیکھ کر اشال کا دل کٹ کے رہ گیا تھا۔ منہ پر ہاتھ رکھتے وہ تیزی سے باہر آئی تھی اور ارحام کے گلے لگے ہچکیوں سے رونے لگی تھی۔ ہاں بھائی زوئشا کا پوچھ رہے ہیں، وہ اسے ہی زش پکار رہے ہیں، ان کا درد مجھ سے نہیں دیکھا جا رہا، میں کیسے بتاؤں کہ ان کی زش موت سے جنگ لڑ رہی ہے، کیسے دکھاؤں؟ اس نے اس کی شرٹ کو پیچھے سے مٹھیوں میں جکڑتے ہوئے روتے ہوئے کہا تھا۔ ارسن ٹھیک ہو گیا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی، دعا کرو ایشو، ہمیں ہمت کرنی ہے، مجھے تمہیں ایہاب کو، ورنہ ہم واپس نہیں جا سکیں گے، پلیز ریلیکس، اس نے اس کی کمر سہلاتے ہوئے اس کو دھراس دیتے ہوئے کہا تھا۔ ایہاب 2 قدم چلتا ہوا ICU کی طرف آیا تھا، اس کے شیشے کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کی حالت دیکھی تھی اور پچھلے قدموں پر چلتے ہاسپٹل کی کوریڈور عبور کرتا لان میں آ گیا تھا اور بینچ پر بیٹھا آنکھوں پر ہاتھ رکھ کے رونے لگا تھا۔ پورا بچپن ساتھ گزارا، دکھ سکھ خوشی غم ہر چیز اکٹھے شیئر کیے، یہاں تک کہ کمرہ بھی۔ ہمیشہ جس شخص
को हंसते खेलते, एटीट्यूड दिखाते, विनिंग आते देखा था, जिसकी ज़िंदगी, उसका घर, उसके लोग सबसे ज़्यादा अहम थे, जो उसकी छोटी सी तकलीफ़ पर उसकी खुशी के लिए अपनी जान लगा देता था, जो साया था, साहिबान था, यार था, बाप, भाई, मसीहा, रहनुमा सब था उसके लिए। आज वो उसके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा था। काश वो उसकी बीमारी शेयर कर सकता, उसके बस में होता तो सारे दर्द उसके चैन छीन लेता और उसकी झोली में खुशियाँ डाल देता। या अल्लाह प्लीज़ ज़ोइशा को ठीक कर दे, मेरा भाई उसके बगैर कुछ नहीं है। उसे कुछ हुआ तो मैं कैसे संभालूंगा उसे, कैसे बताऊंगा उसे। मेरी सारी खुशियाँ ले ले, मेरे सांस ले ले, मगर मेरे भाई की खुशी को कभी आँच नहीं आने दे। आपने मुझसे मेरे पापा को ले लिया, मैंने सब्र किया। आपने मंतहा को ले लिया, मैंने सब्र किया, मगर अब मैं सब्र नहीं कर पाऊंगा। आपको आपके हबीब का वास्ता, मेरे भाई और उसकी खुशी को लौटा दे। हाथ जोड़े आसमान की तरफ देखता नम आंखों से कहा था उसने। इहाब को बाहर जाता देख अरहाम ने इशाल को खुद से अलग किया था और फिर अरसम के रूम की तरफ बढ़ा था। वो आंखें खोले छत को घूर रहा था, जबकि आंखों के किनारे से आंसू बह रहे थे। दिल कर रहा है दो लगाऊं तुझे कमीने, अरहाम ने अपने आंसुओं को रोकते नम आवाज में कहा था। उसने उसकी तरफ देखा था। वो ठीक है। बोलते हुए भी उसे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी। वो ठीक है अरसम, तुम प्लीज रेस्ट करो, खुद का ख्याल। अभी अरहाम के मुंह में लफ्ज ही थे कि उसने देखा था उसे ऑक्सीजन मास्क उतारते। मुझे मिलना है उससे, उसने दर्द बर्दाश्त करते उठते हुए कहा था। अरसम क्या कर रहे हो, ये प्लीज लेट जाओ। वो ठीक है, होटल गई है फ्रेश। झूठ मत बोलो, वो ठीक नहीं थी। मैंने खुद उसकी साकित धड़कनें देखी थी, उसका बेजान जिस्म, उसकी बंद आंखें। झूठे हो तुम। मेरे जिश कहाँ है? पागलों की तरह से सीने से आईसीजी की नालियां खींचते, हाथों से ड्रिप्स खींचते, सीने पर हाथ रखे मुश्किल से सांस लेते, बोलते हुए कहा था, ये क्या कर रहे हो आपकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या चाहते हैं आप? और आप खड़े तमाशा देख रहे हैं, मना नहीं कर रहे हैं इनको? नर्स जो ड्रिप तब्दील करने आ रही थी, उसके हाथों से निडल की जगह से खून निकलते देख के चिल्लाई थी और उसका हाथ पकड़कर कॉटन रखा था। शट अप, छोड़ो मुझे, अपनी पूरी जान लगाकर नर्स से हाथ खींचकर उसे परे धकेलते कहा था उसने, और फिर तेजी से बेड से नीचे उतरा था। भाई प्लीज, क्या कर रहे हैं आप? शोर सुनकर इशाल और तारिक साहब भी अंदर आए थे। इशू जिस, वो किनारे पर, मैंने उसे बचाया, वो उसको सांस नहीं आ रहा था, मुझे सांस देना है उसे, वो बीमार है। सीना मलते उसकी बाजू में गिरते कहा था। 2 कदम उससे चला नहीं जा रहा था। नर्स हक्का बक्का खड़ी थी। भाई वो ठीक है, प्लीज आप लेट जाएं, मैं खुद लेकर। नहीं, मुझे अभी देखना है उसे। जिश, कुछ नहीं हो सकता उसे, मेरा दिल बंद हो रहा है, प्लीज ईशू, यहाँ प्लीज, उसने ईशू की तरफ देखते हुए कहा था, और फिर आखिर में दरवाजे के बीचों बीच खड़े इहाब को देखते लड़खड़ाते हुए उसके सामने जाते हाथ जोड़े थे। अरसम भाई, मैं वादा कर रही हूँ ना कि ईशू रहने दो। आओ अरसम। जोशी की तबीयत ठीक नहीं है अरसम, डॉक्टर्स ने अगले 2 घंटे क्रिटिकल बताए हैं। तबीयत तुम्हारी भी ठीक नहीं है, क्योंकि तुम भी मौत से लड़कर वापस लौटे हो। हमारे लिए ये आजमाइश किसी भी दुख से बड़ी है। हम हर सेकंड में मरते और जीते हैं, मगर अगर तुम जोशी को देख कर और वो तुम्हें पाकर ठीक हो सकते हैं तो प्लीज़, खुदा का वास्ता, मुझे मेरे अरसम पहले जैसा और मेरी बहन पहले जैसी चाहिए, वरना इहाब रंधावा तुम दोनों से पहले मर जाएगा। उसने जोइशा के आईसीयू रूम में ले जाते हुए कहा था उससे, और दरवाज़ा खोलकर उसे अंदर खड़ा किया था। फिर उसका चेहरा हाथों में लेते, उसकी झुलसती पेशानी पर लब रखते, उल्टे कदम अरहाम का हाथ पकड़े वहां से चला गया था, और दरवाज़ा बंद किए आईसीयू के शीशे के सामने खड़े होकर वो तीनों देखने लगे थे। उसने
आंख उठाकर देखा था, सामने नाजुक मरियल वजूद शीशों, सुइयों और डॉक्टरी मशीनों के रहमो करम पर पड़ा था। लंबे बाल कुछ तकिए पर और कुछ एक कांधे पर पड़े थे। नीली और पीली रंगत, सफेद और गुलाबीपन जैसे किसी ने खींचकर निकाल दिया हो जिस्म से। उसकी आंखों के सामने उसका वो यूनिवर्सिटी का पहला टकराव लहराया था। लेमन ड्रेस में बाल कमर पर झूल रहे थे, डरा डरा सहमत सहमत चेहरा, कानों में छोटे छोटे टॉप्स और कांधों पर ब्लैक शॉल। वो बीरबल की नजर आ जाने पर उसका हाथ पकड़ना। उसने अपने हाथ को देखा था, फिर मायूं के ड्रेस में वो उसे मुस्कुराती हुई नजर आई थी, फिर मेहंदी के ड्रेस में इस वक्त उसकी तरफ बढ़ रही थी, फिर बारात की रात उसका बोतल मारना, उसके होठ का लंस। सारे मंजर एक एक करके उसकी आंखों के सामने लहरा रहे थे। वो उसके पांव वाली साइड आकर रुक गया था। उसका वजूद बेजान था, बेसुध। सामने मॉनिटर स्क्रीन पर उसकी जिंदगी की लकीर कभी डूब और कभी उभर रही थी। वो नीचे जमीन पर बैठ गया था, उसके पांवों को अपने कांपते हाथों से छुआ था। ये उसके गुलाबी पांव बेजान थे, छोटे छोटे पतले पतले नाजुक पांव, जिसकी उंगलियां छोटी छोटी पतली पतली थीं और नाखून ऐसे जैसे किसी ने नील फेंका हो उन पर। उसने झुककर अपने पाँव के नाखून को देखा था, वो भी तो वैसे ही थे। उसके लबों पर दर्द भरी मुस्कुराहट आई थी। पता है जिश, पहली बार मैंने तुम्हारे पर्पल आंचल देखा था और उस आंचल के पीछे मैं तुम्हारे बैकयार्ड तक ख्वार हुआ था, मगर मुझे सिर्फ उस रात तुम्हारे आंचल देखना नसीब हुआ था। तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारे आंचल की खुशबू मुझ तक हवाओं ने पहुंचाई थी। मुझे तो तुमसे मोहब्बत इसी रात हो गई थी। फिर यूनिवर्सिटी, ये सब तो बाद की बात है। काश उस दिन वो पजल बॉक्स तुम्हारे हाथ में ना होता, तो ये दीवाना आज यूं इन कदमों पर पड़ा ना होता। जिश, एक तरफ से अच्छा ही है कि ये सब हुआ। ये ना होता तो पता कैसे चलता अरसम की दीवानगी तुम बदला नहीं। पल, प्लीज जिश, एक बार मेरी तरफ देखो, मुझे अपने लम्स से ठीक कर दो। मैं मर रहा हूँ, मुझे सांस नहीं आ रहा, बहुत दर्द हो रहा है, मैं मर जाऊंगा। मुझे तुम्हारी खुशबू, तुम्हारा लम्स चाहिए, प्लीज। बिल्कुल वैसा लम्स जो इस रात चोट लगने पर दिया था, जो उस सुबह मेरे बगैर कहे सौंपा था। कैसा इश्क है कि तुम बेजान पड़ी हो और मैं सांस ले रहा हूँ, बात कर रहा हूँ। तुम्हें भी बोलना होगा जिश, वरना अब अपने साथ मेरे निशान भी मिटाओ, मुझे भी बेजान करो। उसके पाँव को हाथ में पकड़े वो रोए जा रहा था, उठते हुए सांस लेते इल्तिजा कर रहा था, रो रहा था। और बाहर खड़े अरहाम, इशाल, इहाब उसकी हालत देखकर खून के आंसू रो रहे थे। ये अरसन तो कोई और ही था, अपने दर्द छिपाता था, जो किसी के सामने आंसू नहीं बहाता था। वो आज अपनी मोहब्बत के लिए तिल तिल मर रहा था। क्या ये वाकई वो अरसन था जो चट्टान की तरह मजबूत था, मगर आज वो किसी सूखे मरमरे पत्ते की तरह रेजा रेजा था, जिसका जिस्म कांप रहा था। मुझे माफ कर दो जिश, तुम्हारे एक एक आंसू का जिम्मेदार हूँ मैं चाहता हूँ तुम जियो, तुम जिंदा रहो, मेरी सांस लो प्लीज। वैसे भी मैं तो अब किसी की नफरत के काबिल भी नहीं हूँ। फाहा मुझसे नफरत करती है, सब नफरत करते हैं, पर मैं बाबा से, मामा से बहुत मोहब्बत करता हूँ, मगर मैं तुमसे भी बहुत मोहब्बत करता हूँ। प्लीज़, मुझे तुम्हें मजबूत देखना है, लौट आओ। मेरे मरने के बाद तुम्हें मजबूत बनना है, उस जैनम से बदला लेना है। उसने तुम्हें धक्का दिया था ना, मैं तुम्हें अब अपनी सारी सांस देकर जाऊंगा। तुम स्ट्रोंग बन जाओ ना मेरे लिए।
میں معافی مانگتا ہوں تم سے، مجھے معاف کر دو زش پلیز۔ اس کے پاؤں کے انگوٹھے پر لب رکھتے کہا تھا اس نے۔ اس کے لبوں کا لمس ملتے ہی اس کے پاؤں کے انگوٹھے نے حرکت کی تھی۔ ٹھنڈے پاؤں اس کے ہاتھ کی آغوش میں آتے ہی گرم ہوئے تھے۔ اس کے آنسوؤں نے اس کے پاؤں کو بھگا دیا تھا۔ مجھے محسوس ہوتا ہے وہ بالکل میرے جیسا ہے کہ جیسے عکس پانی میں یا سایہ روبرو میرے، وہی لہجہ، وہی باتیں، وہی آنکھیں سے ہنس دینا، وہی آنکھوں سے ہنس دینا، کبھی جو روٹھنا تو بے رخی کی حد ہی کر جانا، کبھی آنکھوں کے رستے سے کہیں دل میں اتر جانا، کبھی بے چین رکھنا خود کو، مجھ کو بھی سزا دینا، کبھی ایک پل میں ہنس دینا، میری دنیا سجا دینا، کبھی تو برف سا لہجہ نگاہ بھی سرد کر لینا، کبھی تلی کے سارے رنگ میرے دامن میں بھر دینا۔ مجھے اکثر یہ لگتا ہے وہ بالکل میرے جیسا ہے کہ جیسے عکس پانی میں یا سایہ روبرو میرے۔ مانیٹر اسکرین پر اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوئی تھیں اس کے لمس سے۔ ہاتھوں کی انگلیاں ہلی تھی اور پلکیں لرزی تھی۔ میں جانتا ہوں میں معافی کے قابل نہیں ہوں۔ آئی ایم سوری زش، اس نے روتے ہوئے اس کے پاؤں کو چومتے ہوئے کہا تھا اور پھر پیچھے کی طرف بری طرح سے گرا تھا۔ ایہاب، ایشال اور ارحام جلدی سے اندر آئے تھے۔ ادھر زوئشا کے سانس آنے لگی تھی، گلے سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ اسی دوران ڈاکٹر اندر آئی تھی۔ ہارٹ بیٹ نہیں چل رہی، ہارٹ پمپ کرو، اس نے نرس کو حکم دیا تھا جب تک ڈاکٹر زوئشا کے ہارٹ پر ہاتھ رکھے اسے دبا رہی تھی۔ ادھر میل نرس اسٹریچر پر ڈال کر ارسم کو آئی سی یو کی طرف بڑھ رہے تھے۔ ایہاب، ارحام، ایشال اور طارق صاحب سب کو انہوں نے باہر ویٹ کرنے کا کہا تھا۔ ارسم کے پیچھے کی طرف گرنے سے سر کی پچھلی سائیڈ پر بری طرح چوٹ آئی تھی۔ یہی نہیں، وہ ایک دم سے بے ہوش ہو گیا تھا۔ ایشال روتے ہوئے بھاگی، کبھی ارسم کے آئی سی یو کے شیشے کے پار دیکھتی اور کبھی زوئشا کے آئی سی یو کے شیشے کے پار دیکھتی۔ لبوں پر درود پاک کا ورد جاری تھا۔ پھر مسلسل 1.5 گھنٹے کی کوشش کے بعد ڈاکٹر باہر آئی تھی اور اس نے نوید سنائی تھی ان دونوں کے خطرے سے باہر ہونے کی، اور ڈاکٹرز نے ان سے درخواست کی تھی کہ اگلے چند گھنٹوں تک ان سے کوئی نہیں ملنے جائے گا۔ انہیں نیند کے انجیکشنز دیے گئے ہیں تاکہ وہ ریسٹ کریں۔ وہ جتنا ریسٹ کریں گے ان کے لیے اتنا ہی بہتر ہے۔ نیکسٹ سین۔ مہندی کا فنکشن ختم ہو گیا تھا۔ شیری اور منتہا روم میں آئے تھے۔ شیری بیڈ پر آ کر لیٹا تھا اور وہ بھی چینج کر کے آ کر لیٹی تھی۔ صفی بھائی بہت اچھے ہیں مگر، شیری نے بات ادھوری چھوڑی تھی۔ مگر منتہا نے اس کے اوپر کمفرٹر ڈالتے پوچھا تھا۔ مگر آپ کو یاد ہے آپی، جب میں، آپ اور بابا اس رات چیز کیک لینے گئے تھے اور اس لڑکے سے میں ٹکرایا تھا اور اس نے مجھے سوری بھی بولا تھا۔ آئی وانٹ ویسا شہزادہ جیسا لڑکا آپ کی لائف میں آتا۔ وہ کتنا پیارا تھا نا، ہر لحاظ سے پرفیکٹ، بالکل مہنگا برانڈ۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ کچھ چیزیں قسمت میں نہیں ہوتی شیری، ویسے بھی صفی بھی تو اچھے ہیں، اور مہنگا برانڈ تم ایسے بھی اسے بھی کہہ سکتے ہو، ہر لحاظ سے وہ بھی تو پرفیکٹ ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا تھا، جبکہ ایہاب کے ذکر سن کر اس کی روح چھلنی ہوئی تھی۔ جی آپی، مگر ویسی پرسنالٹی ہر کسی کی نہیں ہوتی۔ خیر، میں یہ کہہ رہا ہوں، ابھی اس کی بات بیچ میں ہی تھی کہ دروازہ کھول کر پنکی اندر داخل ہوئی تھی۔ میں باہر لون میں انتظار کر رہی ہوں تمہارا، جلدی پہنچو، منتہا سے کہتے وہ وہاں سے چلی گئی تھی۔ آپی، ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے کہیں سے بھی، یہ باشم بھائی کی بہن نہیں لگتی، کوئی مینرز نہیں ہے انہیں۔ شیری کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ منہ پھلاتے ہوئے کہا تھا اس نے، ایسا نہیں کہتے شیری، وہ لاڈو میں پلی ہے اور ویسے بھی وہ بڑی ہے تم سے، دوبارہ نہ میں سنوں ایسی باتیں۔ وہ اٹھی تھی، لائٹ آف کر کے، لیمپ لائٹ جلا کر دروازہ بند کر کے کمرے سے باہر نکلی تھی اور لان کی طرف چل دی تھی۔ آئیں مہارانی صاحبہ، مجھے یہ بتائیں کہ کس کی دلہن بننے جا رہی ہیں آپ، صفی کی یا عاشر کی؟ اس نے منتہا کو اپنی طرف آتے دیکھا تھا۔ صفی کی۔ اس نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا تھا۔ چٹاخ! اس نے کھینچ کر تھپڑ مارا تھا اس کے منہ پر۔
کہ وہ گال پر ہاتھ رکھ کے پیچھے کو ہوئی تھی۔ میری شکل پر پاگل لکھا ہوا ہے، یا تمہیں میں پاگل لگتی ہوں؟ یہ سب ڈرامہ مجھے ٹریپ کرنے کے لیے ہے نا، کہ جنت سے عاشر شادی کر رہا ہے اور تم صفی سے۔ تو ایک بات اچھے سے جان لو مس منتہا روہیل، میں یہ جانتی ہوں کہ تمہاری شادی عاشر سے اور جنت کی شادی صفی سے ہو رہی ہے۔ میرے گھر میں میرے ساتھ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے نا، اس کی بساط میں تم سب پر الٹی الٹ دوں گی، یہ یاد رکھو گے تمہیں میں کسی بھی صورت عاشر کا ہونے نہیں دوں گی، یہ وعدہ ہے میرا۔ بس کل تک انتظار کر لو۔ اس نے انگلی اٹھا کر چیلنجنگ انداز میں وارن کیا تھا اسے۔ میں نہیں جانتی پنکی تمہارا اصل مسئلہ کیا ہے، تم کیوں ایک احساس کے سہارے خود کو تباہ کر رہی ہو؟ محبت تو بہت پاک اور ٹھہرا دینے والا، سکون دینے والا جذبہ ہے۔ جس کو ہو جاتی ہے اس میں سب سے پہلے اپنے جذبے کا صبر بھرتی ہے۔ محبت تو کبھی چھینتی نہیں ہے کسی سے کچھ بھی، بلکہ دان کرتی ہے، فراخ دل بناتی ہے۔ پھر تم میری سمجھ سے بالاتر ہو، اگر تم اس سے محبت کرتی ہو تو پھر اس کی خوشی کیوں نہیں چاہتی؟ یہ محبت ہے یا کسی کو پا لینے کی جنگ؟ جو تم نے نہ جیتی تو محروم رہ جاؤ گی۔ اتنے مہینوں تمہارے ساتھ رہ کر، تمہارے ظلم برداشت کر کے بھی میں تمہارا مسئلہ نہیں سمجھ پائی، مگر میں خدا سے دعا کرتی ہوں کہ تمہیں اور تمہارے دل کو سکون دے، ٹھہراو اور صبر دے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ تمہارے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود بھی سکون نہیں ہے۔ اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرے، آمین۔ بغیر ڈرے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہا تھا اس نے، اور پھر چلی گئی تھی۔ امپریسو اسپیچ کہتے اس نے تالی بجا کر فلک شگاف کہہ کر مارا تھا، اور پھر اپنے موبائل پر میسج ٹائپ کیا تھا، کل رات 8 بجے ریڈی رہنا۔ گھر کا پچھلا دروازہ کھلا ہوگا اور وہ اوپر والے پورشن کے تیسرے کمرے میں بند ہوگی۔ کہتے ہی اس نے میسج سینڈ کیا تھا اور ادھر ادھر دیکھتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ یہ موبائل اس نے بہت سنبھال کر کسی نوکر سے منگوایا تھا اور چوری رکھا ہوا تھا اپنے پاس۔ نیکسٹ سین۔ سو گئی سویرا؟ انہوں نے فہا کو آتے دیکھ کر پوچھا تھا۔ جی سو گئی، بس ہائی کی طرح وہ بھی انسسٹ کر رہی تھی کہ سب سے بات کروا دوں، مگر آنٹی حیرت کی بات ہے، میں کب سے ٹرائی کر رہی ہوں مگر کوئی بھی، سب کا نمبر بند جا رہا ہے۔ رات کے 10 بج گئے ہیں، میں پچھلے 3 گھنٹے سے ٹرائی کر رہی ہوں، اس نے ڈرائنگ روم کے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا جب ہی ملازمہ نے چائے لا کر رکھی تھی۔ بیٹا فہا، مجھے کچھ بتانا ہے تمہیں، انہوں نے ڈرتے ہوئے کہا تھا۔ کیا بات ہے آنٹی؟ خیریت؟ فہا، ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے بیٹا، میری تو ہمت بھی ڈگمگا رہی ہے تمہیں بتاتے ہوئے، مگر کیا کروں، مجھ سے تمہاری پریشانی دیکھی نہیں جا رہی۔ شاید یہ سن کر تم سویرا کو زیادہ اچھے سے سنبھال سکو، انہوں نے ہچکچاتے ہوئے کہا تھا۔ کیا بات ہے آنٹی؟ اب مجھے بھی پریشانی ہو رہی ہے بیٹا، اصل میں ان لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑا حادثہ ہو گیا ہے، انہوں نے اس کے قریب بیٹھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا۔ کیسا حادثہ آنٹی؟ سب ٹھیک ہے نا؟ وہ لوگ ٹھیک تو ہیں؟ پہاڑ کی چوٹی پر کوئی بات ہوئی تھی ہمنا زینب اور زوئشہ کے درمیان۔ زینب نے زوئشہ کو کوئی چیلنج دیا، آئی تھنک زینب محبت کرتی تھی ارسن سے، تو اس نے اپنی محبت کو پروف کرنے کے لیے کہا کہ وہ پانی میں کودے گی، اور اگر زوئشہ بھی اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے تو وہ بھی ثابت کرے۔ اشال کے منع کرنے کے باوجود ان دونوں بہنوں نے زوئشہ پر پریشر ڈالا اور پھر زینب اسے لیے پانی میں کود پڑی سمندر کے۔ ارسم نے زینب کو پکڑ کر اس کے گرد اپنی رسی باندھ دی کیونکہ وہ آن ٹریک تھا، اور پھر زوئشہ کو بچانے سمندر میں کود گیا، اسے بچا کر نکال لایا سمندر تک، مگر وہ دونوں اب کرٹیکل سچویشن میں ہیں، ملیشیا کے ہاسپٹل میں وینٹیلیٹر پر ہیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور زینب کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ انہوں نے گویا اس کی سماعت پر بم چھوڑا تھا۔ وہ یہ سب سن کر بری طرح خوفزدہ ہوئی تھی اور روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ زوئشی پیچھے کھڑے ہاشم نے زیر لب کہا تھا اور بھاگتا ہوا باہر کی طرف دوڑا تھا۔ وہ جب اندر آیا تو اس نے کسی حادثے کا ذکر سنا اور پھر وہیں کھڑا ہو گیا، اور آگے کی بات سن کر اسے لگا جیسے وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ زوئشہ اس کے لب ہلے تھے، نیچے کھڑی بونیا نے اس کی ٹانگوں پر پنجے مارنا شروع کیے تھے، میاؤں میاؤں کر کے۔
ہائی، فہا نے جھٹکے سے پیچھے مڑ کر دیکھا تھا اور جیسے پتھر کی بنی تھی۔ سانس روکے اس نے اسے دیکھا تھا، ٹانگ ہی نہیں پورا جسم کانپ رہا تھا، یہ سوچ کر کہ اب کیا ہوگا۔ ہاشم دیکھو بیٹا، اس میں ارسم کی کوئی غلطی نہیں ہے، یہ سب زینب کی وجہ سے۔ مسز طارق آگے بھی بول رہی تھی پر اس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں چپ رہنے کا کہا تھا۔ نیچے جھک کر میاؤں میاؤں کرتی بونیا کو گود میں اٹھایا جو یہ سب سن کر بے تاب تھی۔ ہائی پلیز حوصلہ رکھیں، اس کو مجھے دے دیں، اس نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، مجھے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ اس نے بات کو پلٹنے کی حتی الامکان کوشش کرتے ہوئے کہا تھا اور اس کے ہاتھ سے بونیا کو پکڑنے لگی تھی۔ کیسے کھائے گی جب اس کا دل پریشان ہے؟ ارے ہم انسانوں سے اچھے تو جانور ہیں، جن سے انسیت ہو جائے اس کے لیے بے قرار ہو جاتے ہیں۔ اس کا اور میرا حساب ایک جیسا ہے کیونکہ ہم دونوں کی اس میں جان بستی ہے جو بستر مرگ پر پڑی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز نم ہو گئی تھی۔ ہاشم بیٹا یہ سب زینب کی بس آنٹی بس۔ فہا تم بتاؤ، ہر بار میری بہن ہی کیوں؟ کبھی ارسم کے بدلے کا نشانہ، کبھی زینب کی جیلس کا نشانہ، کسی کے نشانے پر آ کر مڑتی رہے گی وہ۔ کبھی سوچا بھی ہے کہ جس کو کانٹا چبھ جائے تو میں زمین آسمان ایک کر دوں؟ کس دل سے میں نے ارسم کے ساتھ اسے رخصت کیا تھا کہ چلو کوئی بات نہیں، اس کی غلط فہمی جلد دور ہو جائے گی، مگر تم سب نے مل کر اسے مار دیا۔ اس نے بھررائی آواز میں کہا تھا، اس کے آنسوں میں تڑپ تھی جیسے اس کی روح کو کسی نے کچلا ہو۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہاشم، مگر مجھے بتائیں میرا کیا قصور ہے؟ میں تو ہمیشہ سے آپ کے ساتھ ہوں، مجھے تو سب ابھی آنٹی نے بتایا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے قریب ہوتے کہا تھا، سب قصور میرا ہے فا، کاش کہ یہ سب نہ ہوتا، مگر اگر میری بہن کو کچھ ہوا تو میں جی نہیں پاؤں گا، مر جاؤں گا، اسی لیے کہ میری بہن میری ذمہ داری تھی، میری روح بستی تھی اس میں، میری جان تھی وہ، اس کے بغیر ہاشم ولید خان کا وجود بے معنی ہے، بے مقصد۔ روح اس کی طرف دیکھتے کٹے دل بجھے روح کے ساتھ کہتے وہ بونیا کا سر تھپکتا الٹے قدم اپنی گاڑی تک آیا تھا اور گاڑی بھگا کر لے گیا تھا۔ آئی تھنک بیٹا تمہیں گھر جانا چاہیے، جاؤ دیکھو سنبھالو اسے، یہ نہ ہو کہ کچھ غلط ہو جائے، اس کو تمہاری ضرورت ہے، اور یہاں کی فکر مت کرنا، میں ہوں یہاں۔ انہوں نے اس کو گلے سے لگاتے ہوئے تسلی دیتے کہا تھا، جی آنٹی، کہتے وہ بھی باہر کی طرف بڑھ گئی تھی اور ڈرائیور سے گاڑی نکالنے کا کہا تھا۔ نیکسٹ سین، زینب میری بچی، مجھے ذکی اس کے چہرے کو دیکھ کر پھوٹ کر رو رہا تھا۔ ابدال کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں نکلا تھا، ایسے جیسے وہ کسی گہرے صدمے اور شوق میں ہو، مگر اس نے ایک پل کے لیے بھی اس کے چہرے سے نظریں نہیں ہٹائی تھی، جیسے وہ پلک جھپکے گا، نظر ہٹائے گا تو یہ دنیا منٹوں میں اسے اس کے سامنے سے اوجھل کر دے گی۔ وہی چہرہ تھا جس کو ہر صبح اٹھ کر دیکھنے کی اس نے تمنا کی تھی، جس سے صرف پیار مانگا تھا، جس کے ساتھ کی تمنا نے اسے اچھے برے کی تمیز بھلا دی تھی، جس کے ساتھ کے لیے ہر حد تک گیا تھا وہ، پھر بھی وہ خالی ہاتھ رہا تھا۔ اس کے پاس جواب نہیں تھا۔ میرے پاس ہے جواب۔ اس کے سامنے ایک دم سے سفید فراق پہنے جھلملاتے چہرے کے ساتھ کھڑی تھی وہ۔ ابدال، میں دوں تمہارے سارے سوالوں کے جواب؟ تو پہلا سوال کا جواب یہ ہے کہ تم کسی کو زبردستی اپنے مقدر میں نہیں سجا سکتے۔ یہ پہلا تھپڑ ہے جو مجھ سمیت تمہیں بھی پڑا۔ تم نے کیا مجھے رسوا کر کے مجھے ہی پانے چلے تھے، کیا ہوا بدلے میں؟ تم سمجھے مجھے پا لینا؟ ہا ہا ہا۔ وہ اب کی بار پیٹ پر ہاتھ رکھ کے زور سے ہنس رہی تھی۔ نہیں ابدال، تم نے مجھے کبھی پایا ہی نہیں، اس دن بھی نہیں جب جھوٹ مکر فریب اور اپنے گناہ کے پیچھے ہمنا سے ہاتھ ملا کر تم نے اس بار رشتے کو جوڑا میرے ساتھ۔ میرے لیے تم اس وقت میری زندگی میں آئے نہیں تھے بلکہ میرے لیے مر گئے تھے، اور جس محبت کا راغ تم سوتے اٹھتے بیٹھتے جگتے تھے، ذرا اپنے دل سے پوچھو وہ محبت بھی تھی یا نہیں؟ نہیں، وہ محبت نہیں تھی، کیونکہ محبت کرنے والوں کو ملتی ہے، اور تم نے اور میں نے تو محبت کی ہی نہیں تھی، تو پھر وہ ہمارے ٹوٹے دل کیسے جوڑتا؟ جب ہمارے دل ٹوٹے ہی نہیں تھے تو پھر سزا تو بنتی تھی میرے لیے
میرے کیے کی اور تمہارے لیے تمہارے کیے کی۔ دیکھو مجھے سزا ملی اپنے گناہ کی، کسی کی سانسیں کھینچنے کی، معصوم روح کو رونے کی، اور تمہیں سزا ملی تمہارے کیے کی۔ اس دن اگر تم سچ بول لیتے تو آج شاید میں تم سے دور نہ ہوتی۔ تو ہم نے جو بویا وہی کاٹا۔ اس اندھیری نگری میں ہم بھول گئے تھے مکافات کی چکی بڑی سخت ہے۔ اس نے دیکھا تھا وہ رو رہی تھی، کسی نے اس کا چہرہ ڈھانپا تھا، کلمہ شہادت اس کے کانوں سے آواز ٹکرائی تھی، وہ جا رہی تھی، کسی نے آ کر اس کا ہاتھ تھاما تھا، اس نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا تھا، وہ اس کے ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ خدا تمہیں سکون دے۔ اس نے اس کے منہ سے آخری لفظ سنے تھے اور پھر اس نے دیکھا تھا وہ گھر سے چلی گئی تھی۔ زینب، اس نے زیر لب کہا تھا اور تڑپ کر باہر کی طرف بھاگا تھا۔ اب اس کے آنسو نہیں رکے تھے۔ ہمنا نے اس کی حالت دیکھ کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ کتنا سخت دل تھا اس کا، ایک بار بھی نہیں سوچا کہ ایک جیتی جاگتی بہن کل تک جو اس کے ساتھ ہنستی بولتی تھی منو مٹی تلے جا سوئی تھی۔ ایک بار بھی دل نہیں تڑپا۔ پاپا آئیں تو کہنا ایک ضروری کام سے جا رہی ہوں، کچھ دیر تک لوٹوں گی۔ ڈرائیور سے گاڑی کی کیز لیتے اس نے کہا تھا اور گاڑی سٹارٹ کی تھی۔ اشال، تمہارے ارد گرد ایسا جال پھینکوں گی میں کہ تم کیا، تمہارے بھائی بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر منتیں کریں گے میرے سامنے کہ پلیز ہماری بہن کو بچا لو، اور تمہارے پاس پھر ارحام تاریخ کوئی دوسرا حل یا آپشن نہیں ہوگا۔ اس نے ہاشم کے گھر کے باہر گاڑی کھڑی کرتے کہا تھا اور اندر کی طرف بڑھی تھی۔ مجھے ہاشم سے ملنا ہے، کیا میں مل سکتی ہوں؟ اس نے ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ملازمہ کے پوچھنے پر اسے کہا تھا۔ ہاشم بیٹا تو باہر لے آ گئے ہیں۔ ہیلو ہاشم، اس نے اس کے آتے ہی کہا تھا۔ اس نے جواباً اتنا ہی کہا تھا۔ ہاشم، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ دیکھو اشال نے میری بہن کو جان سے مار دیا ہے، اور یہ بات شاید تمہیں پتہ نہ ہو مگر اشال کی وجہ سے تمہاری بہن بھی آج وینٹیلیٹر پر ہے اور زندگی اور موت سے لڑ رہی ہے۔ یہ ساری کی ساری چال اس ارسم اور اشال دونوں بہن بھائیوں کی چلائی ہوئی ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ اس میں ارحام اور ایہاب کا کتنا ہاتھ ہے۔ دیکھو پلیز میرا ساتھ دو، ہمیں مل کر چلنا ہوگا، تب ہی ہم ان سب کو کفیر کردار تک پہنچا سکیں گے۔ اس نے روتے ہوئے بھرپور اداکاری کرتے کہا تھا۔ ہمنا، جھوٹ مت بولو، کرنا کیا چاہ رہی ہو تم؟ کیا چاہتی ہو؟ کس بات کا بدلہ لے رہی ہو؟ اپنی بہن کو کھو کر بھی تمہیں سکون نہیں ملا جو یہ سب کچھ کرتی پھر رہی ہو؟ فہا نے اندر آتے ہوئے کہا تھا۔ میں یہ سب کچھ کر نہیں رہی، بلکہ جو ہوا ہے اس کا انصاف مانگنے آئی ہوں۔ تم بہن ہو نا ان قاتلوں کی، تمہیں کیوں کوئی فرق پڑے گا؟ زندگی تو ہماری تباہ ہوئی ہے، ہم جیتے جی مر رہے ہیں۔ اس نے فہا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ خدا کے خوف سے ڈرو ہمنا، تم کس کے لیے کر رہی ہو یہ سب؟ ارحام بھائی کے لیے؟ وہ تو تمہارے جیسے دھوکے باز، فتنہ پرست اور دوست کے روپ میں ڈسنے والے ناگن سے کبھی بھی محبت نہیں کریں گے، کبھی بھی تمہارا ساتھ نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، ہمنا نے اس کو مارنے کے لیے تھپڑ اٹھایا تھا جسے ہاشم نے راستے میں ہی روک دیا تھا۔ میرے گھر میں میری ہی چھت کے نیچے کھڑی ہو کر میری بیوی پر ہاتھ اٹھانے کی جرات مت کرنا۔ شکل گم کرو اپنی۔ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے میں پتہ لگوا لوں گا، اور اگر اس میں تمہارا رتی برابر بھی ہاتھ ہوا تو ہاتھ پاؤں توڑ کر اس گہرے کنویں میں پھینکوں گا جہاں ہر سانس کے ساتھ مرو گی۔ رہی بات میری بہن کی، تو اس کو انصاف دلانے کے لیے مجھے تم جیسی لڑکی کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ شکل گم کرو اب اپنی۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کی کلائی کو مروڑتے ہوئے اس نے کہا تھا۔ نسرین خالہ، باہر پھینکوائیں اسے، اور آج کے بعد یہ لڑکی مجھے میرے گھر کے آس پاس نظر نہ آئے۔ اس نے کہتے ہی فہا کا ہاتھ پکڑا تھا اور سیڑھیاں چڑھنے لگا تھا۔ ہاشم، ولید خان، بہت پچھتاؤ گے تم، ہمنا نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا تھا، اور پھر آگ بگولا ہوتی باہر کی طرف چلی گئی تھی۔ تمہیں آنٹی کے پاس ہونا چاہیے تھا، ہاشم نے بیگ نکالتے ہوئے کہا تھا، اور اس میں اپنے 2 جوڑے رکھے تھے۔ مجھے آپ کے پاس ہونا چاہیے، آپ کو میری ضرورت ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا۔
میں بہت سخت جان ہوں فہا، مگر میری جان اپنی بہن کے معاملے میں ہمیشہ پگھلتی ہے۔ دعا کرو کہ تمہارے بھائی کا اس ہاتھ نہ ہو، ورنہ ہاشم، اگر ارسم بھائی کا اس میں کوئی ہاتھ ہوتا تو وہ یوں بستر مرگ پر نہ ہوتے۔ پلیز حالات کو سمجھو۔ مجھے زوئشہ خود سے بھی بڑھ کر عزیز ہے، اسی لیے نہیں کہ وہ میری بھابھی یا آپ کی بہن ہے، اس لیے کہ وہ ایک بہت اچھی انسان ہے، پاک روح ہے، اس کا احترام عزت مجھ پر لازم ہے۔ اس نے تڑپ کر کہا تھا، مجھ سے بہتر شاید حالات کو کسی نے نہ سمجھا ہو، جب ہی تو اپنی پھول سی بہن کو کانٹوں پر ڈال دیا۔ چلتا ہوں، دادو کو، سویرا آنٹی کو ابھی کچھ مت بتانا، بونیا کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں، یہاں رہی تو اس کی فکر میں ہی مر جائے گی، اس لیے کہ جب دو لوگ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزم ہوتے ہیں تو روحیں کسی ایک کی تکلیف میں ہونے سے بے چین ہو جاتی ہیں۔ اس نے پاسپورٹ ہاتھ میں پکڑتے، ہینڈ کیری کا ہینڈل پکڑتے کہا تھا، مجھے بھی لے جائیں ساتھ ہائی پلیز۔ اس نے التجا کی تھی، دعا کرنا رب سے خیر کی۔ اس کی کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر وہ بونیا کو لیے گاڑی میں بیٹھا تھا اور ایئرپورٹ کے راستے پر گاڑی ڈالی تھی۔ دل جیسے ہر چیز سے بجھ سا گیا تھا، اچانک اچاٹ ہو گیا تھا۔ اس نے بہت کوشش کی تھی کہ وہ فاحہ پر غصہ نہ ہو، ہائپر نہ ہو، کچھ بھی ہو، اس سب میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا، اور ایک بار پھر سے وہ اسے بغیر قصور کے کوئی سزا نہیں دینا چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ دکھ اس پر کتنا بڑا ہے، مگر اس نے اپنی ہمت کی رسی کو بڑی مضبوطی سے پکڑا تھا۔ بونیا کو گاڑی کی سیٹ پر گمسم سے سر نیچے گرائے لیٹے دیکھ اس کی آنکھوں میں نمی دیکھی تھی۔ اس کا ضبط جواب دے گیا تھا، ہم انسان سے اچھے تو جانور ہیں جن کے اندر احساس تو ہوتا ہے، اور ہم انسان خود کو جانور کہلانے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ اس کی آنکھ بھر آئی تھی، وہ پھر ضبط کے باوجود رونے لگا تھا۔ سو دس از دی اینڈ آف دس ایپیسوڈ، اسٹے کنیکٹڈ فار مور۔ اپنا اور اپنے پیرنٹس کا بہت دھیان رکھیے گا۔ گڈ بائے۔